अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई सुबह के साथ आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आपके मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। सबसे पहले आप इस नशिस्त के ऊपर मुझे बैठ के देखे हैरान हुए होंगे। हनान की तबीयत नासाज है, दुआ है अल्लाह उसे जल्द सेहत याब करे और वापस अपनी नशिस्त संभाले। तो ये आज का दिन जो है जुमे का दिन है, जुमतुल मुबारक है, बबरकत दिन है। सबसे पहले तो मेरे लिए भी बाइस ये रहमत है और ये एक अल्लाह की रहमत है कि मुझे आज जुमे के दिन बबरकत दिन के हवाले से जो इस मेज़बानी का मौका मिला है। तो ख़ास तौर पर जो दिन होते हैं वो तो सभी अल्लाह की तरफ से हमें नेमत होते हैं, लेकिन जब दिन का आगाज़ होता है तो हमें शुक्र इसलिए अदा करना चाहिए क्योंकि हम अल्लाह से बेशुमार दुआएं जो हैं वो करते हैं, अल्लाह से बहुत सारी चीज़ें मांग रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम इंसान जो है वो नाशुक्रा भी रहता है क्योंकि हम कहते हैं या अल्लाह पाक हमें ये दे दे, वो अता कर दे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं शायद जो वक्ती तौर पर हमारे लिए बेहतर नहीं होती, लेकिन हम ये समझ रहे होते हैं कि हमारे लिए शायद उसी वक्त वो बेहतर हैं, लेकिन वो बाधा पूरी तो हो जाती हैं, लेकिन उस वक्त शायद हम नाशुक्री के आलम में चले जाते हैं। वो कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन अगर देखा जाए तो सुबह आंख खुलने से, सांस लेने से, नाश्ते से लेकर बाहर जाने और अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने तक हर एक लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें नई जिंदगी और हर कदम के ऊपर एक नया सांस जो है मुहैया करता है। दिन का आगाज हमेशा से अल्लाह रब्बुल इज्जत के शुक्र से अदा करना चाहिए। और फिर जुमतुल मुबारक का दिन हो तो जुमे का दिन तो वैसे ही बाबरकतों का दिन है, इसके अंदर रहमतें होती हैं, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि अगर हम देखें तो अल्लाह के हुजूर सदा बसजूद होते हैं हम, और खास तौर पर अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा करते हैं। बाकी दिनों के अंदर भी हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इस जुमे के दिन खास तौर पर एक मखसूस नमाज जिसे जुमतुल मुबारक कहते हैं, जुमे की नमाज कहते हैं, हम खुशी और खुजू के साथ एक खुतबा सुनते हैं और फिर अल्लाह के हुजूर अपना सर जो है वो सजदे में रख देते हैं और अल्लाह से तौबा इस्तगफार करते हैं। तो दिन के आगाज़ के अंदर ही आगे चलते हैं। आज फैसलाबाद के हवाले से जो है हमारा मौजू जो होगा वो ख़ास तौर पर योगी नईम हमारे साथ हैं जो कि हमें हेल्थ के हवाले से, हमें इम्यून सिस्टम के हवाले से, क्योंकि कोरोना हर तरफ है और ख़ास तौर पर आज के दिन के हवाले से भी हम कोरोना के हवाले से डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे कि इम्यून सिस्टम जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वजन है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है, जो कि लोग समझते हैं कि अगर ये इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और डॉक्टर्स की तरफ से भी बहुत सारी चीजें जो हैं, मशवरे जो हैं वो इसी हवाले से दिए जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो हमारे लोग जो हैं वो अपनी तरफ से टोटके भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखा जाए बैरून ममालिक के अंदर जब लॉकडाउन हुआ था तो उन्होंने खास तौर पर जो अपने ज्यादा 50 साल या 60 साल से ज्यादा उम्र लोग थे उन्हें वॉक के लिए बाहर निकलने का कहा था कि इन्हें इजाजत दी जाए, ये चहलकदमी करें, घरों के अंदर भी सिर्फ लेटे नहीं बल्कि कोई ना कोई होम एक्टिविटी और एक्सरसाइज के अंदर अपने आप को लगाए रखें ताकि आपका इम्यून सिस्टम बर्डन के अंदर ना आए। और खास तौर पर जब अगर खुदा ना खास्ता किसी को इसके सिम्टम्स नजर आते हैं, किसी को सिम्टम्स होते हैं और वो फीवर हो जाता है या कोरोना का शिकार हो जाता है, तो घर के अंदर जब क्वारंटाइन होगा तो उन 14 दिनों के अंदर क्या करना होगा। उन 14 दिनों के अंदर अगर हम बेड के ऊपर खा के लेटे रहेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम पहले बुखार, वो जो हमारे ऊपर दबाव होगा बॉडी का, जो जिसे कह देते हैं जिस्म तोड़ बुखार भी इसके अंदर आता है, जिसमें खांसी जुकाम भी आता है, जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इम्यून सिस्टम के ऊपर और बर्डन आ जाएगा। लेकिन अगर हम चहलकदमी या कुछ एक्सरसाइज हल्की फुल्की करें तो यकीन तौर पर वो बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगी। अपने गेस्ट योगी नईम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्हें बड़ा कीमती वक्त निकाल के आए और हमारे शहरियों के लिए जो खास तौर पर यहाँ फैसलाबाद के शहरी हमें सिटी एट 10 में देख रहे हैं उनके लिए आप बहुत सारे मुफीद मशवरे भी देंगे, आज उन्हें बताएंगे भी। अच्छा, कैसे देखते हैं कि इम्यून सिस्टम किस हद तक जरूरी है, वो तो वैसे नॉर्मल रूटीन में है, लेकिन लोगों की एक गलत परसेप्शन है। अगर मैं अपने मुताबिक एक चीज का एनालिसिस करते हुए आपसे क्वेश्चन करूं कि लोग समझते हैं कि गर्मियों के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत तेज हो जाता है, लेकिन जिस हद तक हीट बाहर तेज है हम ऐसी चीजें खा जाते हैं कि इम्यून सिस्टम बहुत ही हमारा तेज होगा और बड़ा मजबूत होगा, लेकिन एकदम से उसके ऊपर इतना प्रेशर बिल्ट होता है कि इम्यून सिस्टम तेज होने की बजाय बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है। ये हमें हॉस्पिटल्स के अंदर नजर भी आया। इवन के सना मक्की के हवाले से मैं कल प्रोग्राम के अंदर जब हनान कर रहा था ये बता रहा था 450 से 2400 चले गए। अब डॉक्टर्स मना कर रहे हैं कि आप उसका एक्सेसिव यूज मत करें, वो आपको मौत की तरफ या आपको सेहत की खराबी की तरफ लेके जाएंगे। सना मक्की का तो देखें जी एक क्लियरली रिजल्ट है कि वो आपको लूज मोशन लगाती है। एग्जैक्टली जब लूज मोशन लग जाएंगे तो और ज्यादा वीकनेस हो जाएगी और ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम आपका डिस्टर्ब होगा। इम्यून सिस्टम ही इसका सोल्यूशन है कोरोना का, पूरी दुनिया इसको मान चुकी है। अभी तक इसके बारे में यही है कि इसकी वैक्सीनेशन कोई नहीं है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है जो इसको ट्रीट कर सके, लेकिन इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रांग है वो इससे निकल जाता है। होगा कोरोना वायरस होता है, सबको होता है, लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा वो निकल जाएगा। लेकिन अब इम्यून सिस्टम के भी दो हिस्से हैं, एक आपका फिजिकल इम्यून सिस्टम होता है, एक आपका मेंटली इम्यून सिस्टम होता है।
اس ٹائم جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ مینٹلی امیون سسٹم جو پاکستان میں وہ سب سے کمزور جا رہا ہے. اگر آپ مینٹلی بدحال ہو جائیں، بد دل ہو جائیں، آپ کسی چیز سے ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، آپ کو لگے کہ اس سے میں نکل نہیں پاؤں گا، یا آپ کولیپس کر جائیں اس کے آگے. میں نا آپ کو یہاں کلامی کی معافی چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ ہم نے جانے ابھی بھی کورونا کے اندر کچھ ہیں، تو وہ یہ لوگ جیسے فار ایگزامپل ہمارے کچھ آفیشلز تھے، ان کے جب کورونا ٹیسٹ کروائے گئے تو ایک جگہ سے رپورٹ کوئی مثبت آ گئی، پازیٹیو آ گئی، تو انہوں نے 2-3 ٹیسٹ اور کروائے تو نیگیٹو آئے، لیکن 3 دن کے اندر 8-8 کلو وزن لوز کر گئے. اگر ہمارے مطلب اس حد تک میں کہہ رہا ہوں کہ CSP آفیسرز تک اتنا پریشر لے رہے تھے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور خاص طور پہ اس کے اندر الٹریٹ کی ہم حالت دیکھیں تو وہ بہت ہی بری حالت میں چلے جاتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ریشو جو 1% ہے، 99% تو ہم اس کے اندر سروائیول پہ ہیں. اور بہت ساری ایسی ڈیزیزز ہیں جن کی ڈیتھ ریشو اس سے بہت اوپر ہے. بہت زیادہ. ٹائیفائڈ کی اس سے اوپر ہے. بہت زیادہ. بالکل اس سے اوپر ہے اس کی ڈیتھ ریشو. اس ٹائم جو ضرورت ہے پروگرامنگ کی لوگوں کی وہ یہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کوئی ہوا نہ اس کو بنایا جائے. یہ کرونا وائرس ہے، ٹھیک ہے، سارا کچھ ہے، اس سے اموات بھی ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں، لیکن اس کا علاج آپ کا خوش دلی ہے، اس کا علاج آپ کا مینٹلی فریشنس ہے، اس کا علاج آپ کا اس کو ایکسیپٹ نہ کرنا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں. آپ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو آپ کو میں نے آج سے 4 ماہ پہلے اس پہ پروگرام کیا تھا جب کرونا وائرس ابھی شروعات تھی، یہاں سٹی 41 کے پلیٹ فارم پہ میں نے پروگرام کیا تھا، اور جو باتیں میں نے کی تھیں اللہ بھلا کرے. میں دعا کرتا ہوں ڈاکٹر عظمت صاحب کے لیے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے وہی ریپیٹ کی ہیں، اور الحمدللہ وہ لوگ بڑے شوق سے لے رہے ہیں. تو مجھے خوشی ہوئی کہ بھی انہوں نے وہی امیون سسٹم کے حوالے سے باتیں کی، وہی ڈائٹ بتائی جو میں نے یہاں بیٹھ کے بتائی تھی سٹی 41 کے مارننگ شو میں. آپ کو وائٹامن اے چاہیے، وائٹامن ڈی چاہیے، وائٹامن سی چاہیے. اگر آپ نے یہ پورے کر لیے تو آپ کا فزیکلی جو امیون سسٹم ہے یہ پورا ہو جائے گا، بہترین آپ کا امیون سسٹم ہو جائے گا. کیونکہ وائٹامن اے جو ہے نا وائرس کے خلاف لڑنے کی طاقت رکھتا ہے. وائٹامن اے میں ہم کون سی چیزیں شامل کر سکتے ہیں کھانے پینے کے لیے تاکہ وہ تھوڑی چیزیں ڈسکرائب اور کلیریفائی بھی کرتے جائیں تاکہ سننے والوں کی آسانی ہو جائے. بہترین وائٹامن اے جو ہے وہ شکرگندی میں ہے، جو بہت ہی سستی ہے اور بہت عام ہے. لیکن ہمارے ایک تاثر بہت غلط ہے کہ ہم شکرگندی سردیوں میں کھاتے ہیں، گرمیوں کا سے استعمال جو ہے وہ ریڈی والے جہاں بھی ٹھیلے والے ہیں وہ بھی بند کر دیتے ہیں. مجھے بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ جو چیزیں بتا دی جائیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں پاکستان میں. یہ بھی بڑا یہ بہت آپ کی بات صحیح ہے، بالکل ویلڈ پوائنٹ. میں کہتا ہوں کہ وہ ایک انجیکشن جو تھا جو کہ صرف میرا 8,000 کا تھا وہ آج 3 لاکھ کا بلیک میں مل رہا ہے، اور پھر ہم دوسری طرف معافیاں مانگ رہے ہیں یا اللہ کورونا سے ہمیں نجات دلا دے. اور ہم دوسری طرف میرے خیال میں کل ہم ایک دوست سے بات کر رہے تھے کہ اگر ہم ان قیمتوں کو کنٹرول کر لیں، کچھ چیزیں کر لیں، میرے خیال اللہ ہم سے یہ ویسے عذاب اٹھا لے. میں نے ایک دفعہ یہاں پہ ڈینگی وائرس کے حوالے سے پروگرام کیا تھا سٹی 41 پہ. ایک پودا ہے جس کے قریب مچھر نہیں آتا، وہ اگر لگا لیا ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جی، کالر لے لیں اور پھر آگے بات کا جو سلسلہ وہ جاری رکھیں گے. جی ہیلو، کون صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام، جی بولیے. جی انور سلیم بات کر رہا ہوں میں. جی انور صاحب. میں نے ہاں جی، میں آپ کا پروگرام باقاعدگی سے دیکھتا ہوں. جی بولیے، آواز آ رہی ہے، بولیے. اچھا، تو اگر آپ انتظامیہ سے اپنے چینل کی وساست سے یہ پیغام پہنچائیں کہ اگر جو پارک ہے سیر کے لیے صبح 1-2 گھنٹے کے لیے کھول دیں جائیں الگ صبح، جی تو زیادہ بہتر ہوگا کہ لوگ جو پچھلے کئی گزشتہ دہائیوں سے سیر کر رہے ہیں تو ان کے لیے بڑی پرابلم ہو رہی ہے. انور سلیم صاحب آپ کا سوال آ گیا، ہم اسی کو لے کے آگے چلیں گے، اور یوگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ میرا بھی ایک کوشچن تھا. انٹرنیشنل دنیا کے اندر دیکھا جائے تو لوگ اس چیز کو پروموشن دے رہے ہیں کہ میں نے جیسے پہلے ذکر کر دیا اپنے انٹرو کے اندر کو پارکس کھولے گئے. یہ ویسے میرا بھی ایک سوال تھا. ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو برڈن بہت زیادہ ہے، یہ میں اسے ایڈمٹ کرتا ہوں. اور پرابلم بتاؤں کہ میں تھوڑے سے آپ سے جواب لینے سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہمارے لوگ ہر چیز کا مس یوز کرتے ہیں. پارکس کھول دیں گے اور لوگوں نے پارکس میں واک کرنے نہیں آنا، بلکہ یہاں لوگوں نے بسیں بھر کے اور گاڑیاں بھر کے آ جانی ہے سیر و تفریح. ہم آؤٹ آف دی وے آؤٹ آف بہت کچھ ایسا یوز کرتے ہیں تو گورنمنٹ آ کر کیا کرے. آصف جہاز چیمہ DGPHA تعینات ہوئی ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ ان سے یہ پارکس کے حوالے سے کوئی مؤثر حکمت عملی کرے گی. اور میں آپ کا سوال لے کر اس حوالے سے ان کے پاس جائیں گے بھی، اور ہم اس پہ غور و فکر بھی کر رہے ہیں کہ ان سے کوشچن کیا جائے کہ آخرکار ہم مخصوص اوقات کے اندر صبح اور شام اس کو کھولیں تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں واک اور خاص طور پہ پارکس کے ساتھ؟ پارکس اتنے ضروری ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے ہمارے بند گھر ہیں، ہم نے اپنے آپ کو پیک کیا ہوا ہے
बंद घरों में रहते हैं, ऑक्सीजन लेवल वो नहीं होता जो कि होना चाहिए। 80% ऑक्सीजन आपके ब्रेन को चाहिए। और हमारे वैसे गलियां मोहल्ले तंग और कंजेस्टेड हैं थोड़े से। जो ब्रेन की आपकी इम्यून सिस्टम है ना, वो ऑक्सीजन के साथ उसका ताल्लुक है। अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल पूरा नहीं होगा तो आपका कभी भी फ्रेशनेस नहीं होगी ब्रेन में, आप खौफजदा भी होंगे, आप डरेंगे भी, आप लोगों के साथ डिस्कस करते हुए भी थोड़ा सा उसमें फील करेंगे, मतलब आप कॉन्शियस हो जाएंगे आपके अगर ब्रेन की ऑक्सीजन लेवल पूरा नहीं है। ये योगी साहब कॉन्शियसनेस जो है ना, ये एक पॉजिटिव है, फिर हम उसे भी अभी 2 डायमेंशन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव के अंदर आप हम केयर करते हैं, नेगेटिव के अंदर हम उसे अपने आप का बेड़ा गर्क लफ्ज करूंगा, बेड़ा गर्क वाला लफ्ज है। अब देखें कि अगर पार्क्स में लोग जाएंगे सुबह, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, ऑटोमेटिकली जो है वो, अगर आप वॉक करते हैं तो आपका सांस फूलता है, आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, आपका सांस फूलता है, तो कम से कम आप लंबी सांसें ले लेते हैं। आम रूटीन में हम लंबी सांस नहीं लेते, आम रूटीन में हम सांस लेते ही नहीं है। हम इतने खो गए हैं, हम इतने खो गए हैं, इनहेल कर रहे होते हैं, सांस नहीं लेते। नहीं, इनहेल भी नहीं करते। हमारा असल में ये इसका ताल्लुक होता है ब्रेन के साथ। अच्छा, मुझे कॉल का कहा जा रहा है, कॉलर क्योंकि हमारे तरफ ज्यादा वो आपसे सवाल करना चाहते हैं, उनसे सवाल ले ले, फिर आगे चलते हैं। जी, कौन साहब और कहां से? जी हेलो, मैं रमजान बोल रहा हूँ हैदराबाद डी ग्राउंड से। जी रमजान साहब। जी, ये कमर दर्द के हवाले से पूछना चाहता हूँ कि कमर दर्द के, ये मैं डी ग्राउंड से बोल रहा हूँ, रमजान। जी बोलिए। तो क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ये कमर दर्द के हवाले से पूछना चाहता हूँ कि कमर दर्द के हवाले से कुछ, कमर दर्द के हवाले से ये कमर में दर्द होता है, वो इसके हवाले से कोई एक्सरसाइज। अच्छा, आपसे एक सवाल मैं करूंगा, योगी साहब साथ है, आप रेस्ट कितना करते हैं और बेड पे लेटने का आपका वक्त और दौरानिया कितना है? जब वॉक या कोई एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं? ये मैं रेस्ट तो तकरीबन काम करता हूँ वर्कशॉप का, कार एसी का जी। तो चलिए, आपका जवाब हमारे पास आ गया। वर्कशॉप पे काम करते हैं और उनकी कमर के अंदर दर्द रहती है, वो कह रहे हैं रेस्ट तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये सीधा सोते हैं। जब भी जिसको भी कमर दर्द हो वो कभी भी सीधा ना सोए। सीधा सोने से आपकी जो लोअर बैक है वो सुकड़ती है, आपके बैक मसल सुकड़ते हैं। आम रूटीन में भी अगर आप सुबह सो के उठते हैं तो आपकी बैक पे स्टिफनेस होती है, आम जिसको कमर दर्द नहीं भी होता, क्योंकि बैक मसल्स की ब्लड सर्कुलेशन मैनुअल है जो कि दिल की तरफ जाती है। हम नमाज पढ़ें सुबह फजर के तो हमारे पास बेंड नहीं हुआ जाता, बैक मसल्स सुकड़ते हैं। तो इसलिए अगर आप मसनून तरीका देखें तो वो लेग्स फोल्ड करके सोने का और करवट लेके सोने का है, आपकी बैक को स्ट्रेच करके सोने का है ताकि वो सुकड़े ना। एक तो ये इनको करना चाहिए कि अपनी सोने की रूटीन को ठीक करना चाहिए, बिल्कुल सीधे नहीं लेटना चाहिए। दूसरा, इनको ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए, बैक की ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए जो पाँव हैं अपने पंजों को बार बार यूं स्ट्रेच करना चाहिए। अगर दिखा सकते हैं कैमरे पे तो यूं आप ये लेट के कर सकते हैं। यानी ये फॉर एग्जांपल मैं हाथ से कर दूं, ये पाऊंगा तो इसके आपने इसके साथ एक्सरसाइज इसकी करवानी है। जी, टांगे सीधी रखते हुए ये स्ट्रेचिंग करवानी है अपने टांग को। योग ये कहता है कि ये आपकी पिंडलियां जो है ना दिल की मुआवनत करती हैं। ठीक हो गया। दोनों पिंडलियां दिल की मुआवनत करती हैं। दिल की मुआवनत कैसे करती हैं कि दिल की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं, ताकि वो जो ब्लड सर्कुलेशन उसे एक मूवमेंट मिलती है सारी। जैसे आपने देखा कि इसको ये पंप है दो, ये खून ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। जब से इंसान बैठ गया है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दी है, वॉक नहीं करता, कोई एक्टिविटी नहीं करता, तब से अंजाइना पेन के पेशेंट ज्यादा बढ़ गए हैं। बहुत ज्यादा। हार्ट अटैक 99% लोगों को अंजाइना पेन की वजह से होता है। तो अंजाइना पेन की असल रीजन ये होती है कि दिल की तरफ आपकी खून की सप्लाई स्लो हो जाती है। और ये जो आप एक्सरसाइज बता रहे हैं, बेसिकली अगर हम वॉक जो जॉगिंग करें तो ये तो वही स्टाइल है। जी, आप ऐसे कर रहा हो बिल्कुल। आप लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ बैठे बैठे कर सकता हूँ। आप काफी आसानी प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों के लिए। ये मेरी बैठे बैठे वॉक हो रही है और इससे वो अंजाइना पेन और सारी चीजों ये दिल की तरफ सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ती है। ये आपके काफ मसल जब भी यूज होंगे, आपके दिल की तरफ खून की सप्लाई बढ़ जाएगी और आपके दिल की फ्रेशनेस हो जाएगी। चलिए, ये इनका जवाब आ गया। हम शकरकंदी की तरफ बात कर रहे थे, जरा वो मेरे खाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं ताकि आवाम जो इस वक्त सुन रही है कि इम्यून सिस्टम के हवाले से आप विटामिन ए की बात कर रहे थे, उसकी भी ज्यादती अच्छी नहीं होगी। शकरकंदी की भी ज्यादती ज्यादती अच्छी नहीं होगी, बस थोड़ी सी। और ये बता दें, उबली हुई या जो कोयले के अंदर? बेहतरीन कोयले के अंदर है, कोयले के अंदर भुनी हुई। जी, कोयले के अंदर बेहतरीन है। उसमें आप विटामिन ए आपको भरपूर मिल जाएगा। फिश के अंदर है विटामिन ए, आप एग के अंदर विटामिन ए है, आप ये चीज़ें ले सकते हैं। दही के अंदर है। ये सारी चीज़ें आप अगर लेते हैं तो आपको वायरस के खिलाफ लड़ने की ताकत आपके अंदर, कुव्वत मदाफत जाग जाती है जो वायरस से लड़ती है।
تو اس ٹائم پرابلم وائرس کا ہے. ایگزیکٹلی وائرس سے اگر لڑنا ہے تو آپ کو یہ چیزیں لینی ہوں گی, ٹھیک ہے نا. اور یہ میں بلکہ کل سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ کورونا سے شاید کم مریں گے لیکن تجربوں سے زیادہ مر جائیں گے. تجربوں سے اور خوف سے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے کہ دیکھیں اگر جو چیز خوف کا عالم یہ ہے کہ ہمارے 102 ڈاکٹرز کو یہاں پہ کورونا ہوا, 200 سے اوپر, 250 ہو گئے ہیں فیصلہ آباد میں. ہاں جی, میں نے 102 تک ہی سنا ہوا. 250 ہو گئے ہیں. اب ان سے زیادہ پریکاشنز پہ عمل کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا. چلیں میں ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بات کریں گے فیصلہ آباد کے اندر کرونا وائرس اور پھر اس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اور امیون سسٹم کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. ایک چھوٹی سی بریک, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام سٹی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یوگی نعیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کرتے ہیں وٹامن اے سے آگے چلتے ہوئے کہ اب اس کے اندر آپ نے ایگ کا کہہ دیا, اس کے اندر آپ نے شکر گندی کا کہہ دیا, اس کے اندر آپ نے یہ کہا ان چیزوں کے استعمال سے کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں, ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہو سکتا ہے. اور وٹامن اے کے علاوہ کون سی چیزیں, کیونکہ ایگ جو میرے خیال میں ابھی شکر گندی جو موجود تو ہے لیکن اور یہ سستی چیز ہے, یہ بہت اپنے اچھا ایک چیز بتائیے جو کہ سستی ہے. لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ تجربے اور ڈاکٹرز کے حوالے سے کہ ہمارے اگر جو لوگ, میں نے ایک کلپ میرا بھی وائرل ہوا تو مجھے یاد وہ آ جاتا ہے اس لیے کہ ہمارے لوگ ابھی بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کرونا نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہم ان ڈاکٹرز کو دکھائیں گے 250 ڈاکٹر, یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے فیصل آباد کے اندر, اتنی بڑی تعداد ہے. اگر وہ لوگ اس کے اندر ڈائگنوز ہو رہے ہیں, وہ لوگ گھروں میں آئسولیٹ ہیں, تو خدا کا واسطہ ہم یقین ہی کر لیں, اس کے اوپر ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک کالر ہے ہمارے ساتھ موجود, پیچھے سے بتایا جا رہا ہے, کالر لے لیں پہلے اور پھر آپ تک ان کا کوشچن لے کے آتے ہیں. ضرور. کال ڈراپ ہو گئی جی, آگے چلیں. اس کے حوالے سے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر دیکھا جائے تو ایس او پیز پہ ہم سے بہت زیادہ عمل کیا ڈاکٹرز نے, ان کو بھی کرونا وائرس ہوا. تو سمجھ یہ آتی ہے کہ صرف فزیکلی ایس او پیز نہیں, مینٹلی جو آپ کو آپ نے ایگزاسٹ نہیں ہونا, کیونکہ ڈاکٹرز کی بہت زیادہ محنت ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کی بڑی محنت ہے, وہ بڑا قوم کو لے کے چل رہے ہیں, بہت محنت کے ساتھ وہ اس کے اوپر جو لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں, بہتری کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں, دن رات محنت کر رہے ہیں. اچھا, میں نے ایک ڈاکٹر سے کل اپنے پروگرام نیوز لینڈ میں کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں, اس نے ہاتھ جوڑ لیے, اس نے خدا کا واسطہ ہمیں سلیوٹ نہیں چاہیے, ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں, ہمیں ہیلپ کریں, ہمیں لے کے چلیں, ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں. آپ لوگ سلیوٹ ماری جا رہے ہیں اور اوپر سے ایس او پیز کا بیڑا کر کے جا رہے ہیں. وہ ان کا مینٹلی امیون سسٹم لو ہوا تو ان کو یہ کرونا وائرس ہوا. ایک کال لازمی, اور دوبارہ آتے کالر آ گئے. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں عمر علی بات کر رہا ہوں کنال روڈ سے. جی عمر صاحب. جی سر, میں آپ سے پوچھنا ہے کہ ابھی یوگی نعیم صاحب بتا رہے تھے کہ فش کھانی چاہیے اس موسم میں, اور فش میں مطلب وٹامنز ہوتے ہیں, تو میں ایسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس موسم میں اکثر فش کھانے کے بعد الرجی ہوتی ہے, تو کتنی کوانٹٹی کھانی چاہیے اور کون سی کوالٹی کی فش کھانی چاہیے آج کل, مطلب فنگر فش کھانی چاہیے یا کون سی کھانی چاہیے, وہ بتا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. عمر کا کوشچن آ گیا, وہ کہہ رہے ہیں فش آپ کو سن لیا, کون سی فش اور کیسی اور کون سی کوالٹی کی کھانی میں چاہیے؟ آپ کو بتاتا ہوں, کوئی بھی چیز اگر آپ زیادتی کریں گے تو وہ باڈی کے لیے نقصان دہ ہے, کسی بھی چیز کی, جس کو دین اسلام نے بھی کہا میانہ روی اختیار کریں, کھانے پینے میں بھی, ہر چیز میں میانہ روی اختیار کریں. جب بھی ہم زیادتی کرتے ہیں کسی بھی چیز کی تو وہ پھر اندر جا کے نقصان کرتی ہے. ایک تو کوانٹٹی بہت تھوڑی رکھیں, اس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا. فار ایگزامپل ایک دن میں لینے ہو تو ایک دن میں آپ 100 گرام کافی ہے, 100 گرام سے زیادہ نہ لیں. ہم تو پیٹ بھرتے ہیں نا چیزوں سے, ہم تو اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہاں تک بھرنا ہے کھانے کے حوالے سے. میرے خیال میں ہمیں یہ بھی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آج کل جو موسم ہے, کرونا ہے, ہمیں یہاں تک ٹینکی بھرنی بھی نہیں چاہیے, تھوڑا سا بلو رکھیں تاکہ وہ امیون سسٹم کو اس کے ہضم کر. میں ایک نا پنجابی میں دیسی زبان میں کل کسی کو کہہ رہا تھا, گراری کو گھومنے کے لیے وقت تو دیں, ہم اسے اتنا فل کرتے ہیں گراریاں بھر جاتی, پیک ہو جاتی ہیں ہماری. اور امیون سسٹم کا تعلق آپ کے اسٹمک کے ساتھ ہے. اسٹمک سے ایک کالر ہے جی, کال لے لیں, دوبارہ پھر آپ کے پاس دوبارہ واپس آتا ہوں. جی السلام علیکم, کون صاحب اور کہاں سے؟ السلام علیکم سر, میں علی بات کر رہا ہوں, جی ٹائپ کالونی سے. جی وعلیکم السلام علی جی, حکم کریں. سر یہ ہے کہ جو کرونا وائرس اور اس کے ایکسرسائز کے حوالے سے یہ بالکل بات ٹھیک ہے بھائی صاحب کی, کہ اگر ہم ایکسرسائز کریں گے اس سے ہماری قوت مداخلت بڑھے گی اور ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہمارا جو کرونا وائرس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں یہ بالکل صحیح لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور رہی بات یہ کہ جو ہم ایس او پیز پہ جو عمل نہیں کر رہے, یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. ہماری شاپس دیکھ لیں, ہمارے مطلب ارد گرد دیکھ لیں, یہ بالکل مطلب کہ وائلیشن ہو رہی ہے.
इसको जरा कंट्रोल करवाएं। अच्छा जी भैया, आपका क्वेश्चन आ गया, लेकिन मैं सॉरी टू से इसे गलती नहीं कहता, उसे गुनाह कह रहा हूं आजकल, क्योंकि हम एक गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं कि हम अपनी जान के साथ दूसरी की जान जो है वो खतरे में डालें, तो ये गलती नहीं होगी। और ये गलती वो नहीं है जो हम अनजाने में कर रहे हैं, ये हम जानबूझ के कर रहे हैं और दूसरों की जानें खतरे में डाल रहे हैं। गलती वो होती है जो अपने लिए की जाए। एग्जैक्टली। जब दूसरों के लिए की जाती है तो उसके ऊपर सजा होती है। सजा होती है, बिल्कुल सही कहा। गुनाह होता है, उसको बाकायदा गुनाह कहा गया कि दूसरों की आप जान खतरे में डाल रहे हैं। मैं बात कर रहा था कि आपके इम्यून सिस्टम का ताल्लुक आपके स्टमक के साथ है। अगर आपका स्टमक ठीक नहीं है, अपसेट है, तो आपका इम्यून सिस्टम कभी भी बेहतर नहीं हो सकता, कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। आप कोशिश करें कि वो चीज़ें लें जिससे आपका स्टमक जो है वो बेहतर हो जाए। जैसे अक्सर लोगों को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उनको जो है वो इसबगोल का छिलका लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, और दही में नहीं लेना चाहिए। दही में लेंगे तो इससे और ज़्यादा फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और ये पानी के साथ लें। ये जो रोड्स के ऊपर शरबत है, मशरूबात हैं, हम उधर से खाना खा के हैं, ऊपर से कंजीन पी लिया, फिर मीठा शरबत पी लिया, फिर एक और शरबत सिर्फ गर्मी खत्म करने के लिए उसका यूज, फिर एक बोतल पी लिया, सॉफ्ट ड्रिंक को ले लिया, और हमारा इम्यून सिस्टम क्या इस सब चीजों का मुतहम्मल हो सकता है इस मौके के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। स्टमक जो है वो आम रूटीन में भी आपका खाना और पीना अलग होना चाहिए। पीना एक अलग अमल है, खाना एक अलग अमल है। अलग अमल, बिल्कुल। हम क्या करते हैं कि हम खाना और पीना इकट्ठा कर देते हैं, तो फिर हमारा भैंस वाला हाल हो जाता है। भैंस को पानी में रोटी भिगो के दी जाती है और कितनी फूल जाती है। बिल्कुल ठीक है ना। तो कभी आपने कोई स्मार्ट भैंस देखी है? लोग स्मार्ट भी होना चाहते हैं। बात आपकी बड़ी मजे की है, मुझे इसलिए ऐसी में अल्फाज इसलिए यहाँ रुके हैं कि किसी को स्मार्ट होना चाहिए और भैंस के साथ तसव्वुर दे दिए। अब ये सोचने वाले सोचने में मजबूर जरूर होंगे। मेरे ख्याल में ये लफ्ज शर्म के लिए बहुत अच्छे हैं। स्मार्ट भैंस कभी नहीं देखी आपने? तो अगर आप स्मार्ट होना चाहते हैं तो आपने स्मार्ट होगी, भैंस नहीं होगी। खाना और पीना अलग करना है। खाना और पीना अगर आप अलग कर लेंगे तो आप स्मार्टनेस की तरफ चले जाएंगे। हमें पानी जो है वो कम से कम 10 मिनट पहले पीना चाहिए। ठीक हो गया। 10 मिनट के अंदर आपका स्टमक खाली हो जाता है। आप 2 गिलास पानी पी लें वो खाली हो जाता है, 10 मिनट के अंदर खाली हो जाता है। उसके बाद आप खाना खाएं, खाना खाएं, आप आराम से खाएं। हम जब तेज खाना खाते हैं तो हमें पानी पीना पड़ता है। अगर आप चबाते हुए खाना खाएंगे ना, जो कि दांतों का काम है, हम दांतों से काम नहीं लेते, हम आंतों से काम लेते हैं, इसीलिए मैदे खराब हैं। मैदे खराब होने की असल वजह हम आंतों से काम लेते हैं, दांतों से काम लेते हैं, पूरा नहीं करते। जी जी। अगर हम चबाना शुरू कर दें खाने को तो हमारे काफ़ी ज़्यादा मैदे के मसाइल ठीक हो जाएं बगैर मेडिसिन के। और मैदा एक और भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ख़राब होता है। एक कुरान की आयत है, उसका मैं अगर पेश करूं, उसका मफहूम ये बनता है कि चुगलखोर जो है वो मुर्दार बाई का गोश्त खाने के बराबर है। तो मुझे ये बताएं मुर्दा गोश्त कैसे हजम हो जाएगा? हमें चुगली छोड़नी होगी। हमें मेरे ख्याल नहीं भाई, चुगली के साथ हमें बहुत सारी चीज़ें और भी छोड़नी होंगी। जैसे एक दोस्त कह रहा था ना, वो सामनाबाद डी टाइप से जिन्होंने अभी जिक्र किया था, ये हम हर चीज़ का एक नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, हम SOPs की धज्जियां बखेर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद अपना फर्ज समझ रहे हैं। वो चीज़ नहीं जो हम का अपना हिस्सा डालना चाहते नहीं है। तो ये चीज़ें हम झूठ, हमने माल में हेरा फेरी, ईद पे हमने अजाफी कीमतों पे बेचे, अभी मास्क देख लें, हम चीजें देख लें, हम फिर दूसरी तरफ तौबा के और इस्तगफार के उम्मीद भी हैं, तलबगार भी होते हैं। उस रब्बुल ताला की मैं कहता हूँ रहमतें हैं और हमारे ऊपर एहसान है कि वो तो फिर माफ कर देता है। जब आप अपने पब्लिक के ऊपर एहसान करेंगे तो तौबा की शायद जरूरत भी ना पड़े। बिल्कुल सही कहा, खूबसूरत बात की है। तौबा की जरूरत भी ना पड़े अगर आपने पब्लिक के लिए कुछ सोचना शुरू कर दिया। हमारे जो ताजर हजरात हैं, अगर उन्होंने सॉफ्टनेस ले आम आवाम के लिए। आपको पता है कि हमारे प्रॉब्लम यह है कि लूटा जाता है जब मौका होता है ना लूटने का, तो फिर और ज़्यादा लूटा जाता है जब पूछने वाला कोई ना हो। अच्छा, वैसे मुझे ना पूरे इस सिस्टम में एक खराबी जो सबसे बड़ी नजर आती है वो मिडिल मैन की नजर आती है। हमारा ताजर भी गंदा हो जाता है, हमारी आवाम तो है ही बुरी है, वो भी बुरी खुद भी बनती है और साथ ताजरों को बुरा बनाती है, और जो बनाने वाला है वो भी बुरा रहता है। जो मिडिल मैन माल कमा जाता है ना सारा, वो ना किसी टैक्स नेट में आता है ना सामने आता है, वो चुप करके सिर्फ इधर से उठाया उधर दे दिया और खा के हजम, और सारा अजाफी पैसा वो खा जाता है। जब तक ये सूरत हाल रहेगी, हम दूसरे को लूटने का जहन में रखेंगे, तब तक हम जितनी भी दुआएं कर लें वो शायद है कि कबूल हों और हो जाएंगी। जाने क्या है, अल्लाह तक तो पहुंच, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो वो चाहता है ना, वो तो उसकी वो कहता है मैं अपने हकूक माफ कर सकता हूँ, लेकिन इंसानों को जी वो तो प्यार करता है, इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसकी तो नाराजगी हम सह ही नहीं सकते। एग्जैक्टली सह ही नहीं सकते, एक लम्हे के लिए भी नहीं सह सकते। चलें, इसी हवाले से हम एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा वो कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं महरीन फातिमा बात कर रही हूँ रजौआ से। जी महरीन, क्या सवाल है आपका? मेरा
میرا میدا خراب ہو جاتا ہے گرمیوں میں بہت زیادہ اور وامٹنگ ہوتی ہے. آپ کی ڈائٹ کیا ہے؟ ڈائٹ بس سمپل ہی ہے, جو سبزیاں کھاتی ہیں, اور آپ کا میدا جو ہے وہ گرمیوں کے اندر زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. جی وامٹنگ ہوتی ہے. وامٹنگ ہوتی ہے. جی مہرین ہے. جی اور آپ کی ایج ذرا بتا دیں مہرین. 23 ایئرز ہے. 23 ایئرز اولڈ ہیں. ان کا میدا خراب ہو جاتا ہے گرمی میں. ان کو ایک تو چاہیے کہ دن میں ایک دفعہ نیم گرم پانی سادہ استعمال کیا کریں. 1 کپ پی لیں یا 1 گلاس پی لیں, جتنا یہ پی سکتی ہیں سادہ, اور جتنا قابل برداشت پی سکتی ہیں نیم گرم, اتنا ایک دفعہ دن میں استعمال کیا کریں. اور ایک ٹوٹکا ہے تو بڑا وہ عجیب سا لگے گا, لیکن اس سے وومٹنگ فوراً رک جاتی ہے. اگر کسی کو وومٹ آ رہی ہیں تو وہ اپنا تھوک لے کے اپنی ناف کے اندر ڈال کے لیٹ جائے. اچھا. سیدھا لیٹ جائے, ناف کو بھر دے تھوک کے ساتھ, تو وومٹنگ ٹھیک ہو جاتی ہے. وومٹنگ رک جاتی ہے؟ جی رک جاتی ہے. یہ لب کے اندر کوئی خصوصیت اللہ نے رکھی ہوئی ہے؟ جی اپنا لعاب لے کے آپ نے ناف کے اندر ڈال کے لیٹ جائیں, اس سے جو ہے وہ وومٹنگ فوراً رک جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ڈائٹ کے اوپر کو گرمیوں کے اندر ڈائٹ ان کا جو ہے وہ ڈائٹ ان کو لینی چاہیے بالکل زود ہضم ڈائٹ, جس میں کہہ لیں کہ کوشش کریں کہ زیادہ پکا ہوا کھانا نہ کھائیں, ان پکے کی طرف آئیں, سیلڈ کی طرف آئیں, زیادہ فروٹس کی طرف آئیں, جن کو اللہ نے پکایا ہے, انسان کی ریسیپی نہیں اس میں شامل. جب ہماری ریسیپی شامل ہوتی ہے, رنگینیاں شامل ہوتی ہیں, تو پھر ہمارا میدا اس کو ہضم نہیں کر پاتا. تو خاص طور پر مسالہ جات اور ان چیزوں جی وہی رنگینیاں, جب ہماری رنگینیاں شامل ہو جاتی ہیں تو پھر ہمارا سٹمک ڈسٹرب ہوتا ہے. سٹمک اگر ڈسٹرب ہو جائے تو پھر ہمیں ہمیشہ اسی چیز پہ آنا چاہیے جو اللہ نے پکائی ہے. پھر تو سٹمک بھی ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں بتایا تھا کہ یہ بھی آپ نے ہمیں کھلانا ہے اور یہ بھی ہضم کروانا ہے ہم سے. موسمی سبزیاں, موسمی فروٹ, بے موسمی سبزیاں اور بے موسمی فروٹ نہیں کھانے چاہیے, اس سے نقصان ہوتا ہے. مہنگے بھی ملتے ہیں, جیب کو بھی نقصان ہوتا ہے, اور جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے. اور ہم نا ایک ہمارے بیمار لوگ, ہمارے جو لوگ جن کو ضرورت ہوتی ہے نا, یہ ہماری ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے. میں پوری پبلک کو کہنا چاہوں گا کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں تو ہمارا سب سے زیادہ رجوع جو ہوتا ہے وہ مہنگے فروٹس کی طرف ہوتا ہے, وہ مہنگی جو سبزیاں اس کی طرف ہوتا ہے. ہم کیوں نہ وہ سستا فروٹ کھائیں جو کہ اویلیبل ہے, اس مارکیٹ کے اندر ہے اور ہمارے موسمی ہے. یہ بات مجھے آپ کی بڑی اچھی لگی ہے کہ لوگ ہمارے یہ ایکسیسو یوز تو نہیں کرتے, لیکن وہ مہنگا فروٹ کھاتے ہیں اور کسی کو بتائیں گے دیکھیں جی ہم تو آج اس کو یہ کھلا رہے ہیں. یہ دکھاوا کے لیے, لیکن اپنی صحت کے لیے کچھ نہیں ہے. باقی اس کے بارے میں تو حکیم لقمان نے جو فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ جب موسمی سبزیاں اور فروٹ آ رہے ہوں تو استعمال کریں, جا رہے ہوں تو چھوڑ دیں. جب جا رہے ہوں تو چھوڑ دیں. ہم تو بے موسمہ کھاتے ہیں نا, ہم تو کھاتے بے موسمی ہیں, بے موسمہ کھاتے ہیں. انہوں نے تو یہ فرمایا کہ جب جا رہا ہو تو چھوڑ دیں. مطلب ہم جاتا ہو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے موسمی. جب آ رہا ہوتا ہے ہم کھاتے ہی نہیں ہیں, جب وہ جانے والا ہوتا ہے ہم تب اس کا یوز شروع کرتے ہیں. یہ عام آنے ابھی آ گیا, بلکہ آپ دیکھیں ابھی تک ہم ایک, کیونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کی طرف بڑھتے ہیں. دوبارہ بات کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے کہ فروٹ سبزیاں جو ہیں ہم وہ غیر موسمی پھل اور غیر موسمی سبزیاں جو ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں, اور بہت سارے ماہرین اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جو موسم کے اندر موجود ہمارے پاس چیزیں ہیں اس کا استعمال کیا جائے اور یقینی بنا جائے. ایک چھوٹی سی بریک اور دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے سٹی ایٹ 10 پروگرام مارننگ شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نمبر سکرین کے اوپر چلے گا, آپ اسے کال جو ہیں جیسے کال کا سلسلہ جاری آپ کر سکتے ہیں. یوگی نعیم کے ساتھ یوگی احسن جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کر کے دکھائیں گے اس پروگرام کے اس حصے کے اندر آپ خاص طور پر, اور تھوڑا سا اس کا پہلے آگاہ کر دیں تاکہ پبلک جو ہے وہ اس حوالے سے تیار ہو جائے تاکہ وہ ساتھ یوگا جو ہے وہ کرنا چاہیں تو کر سکیں. بالکل جی, میں ابھی جو یوگا سیشن بھی ہم جو کریں گے وہ امیون سسٹم کے لیے ہے, اور میں کچھ بریدنگز بتاؤں گا. ایک ہے آپ کا جو فیور کم کرنے کے لیے, ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے, اور ایک جس سے گلا کافی سود مند ہے. جی, اور جس کا پرابلم گلے خشک رہنے کا ہے. اکثر لوگوں کو گلا خشک ہو رہا ہے, جیسے کہ کورونا کی وجہ سے گلا خشک ہوتا ہے اور بالکل گلا جیسے اس میں پانی کی پیاس بھی ہوتی ہے اور منہ خشک ہوتا ہے, اس کا بھی اس میں فائدہ ہے. یہ ویسے روزوں میں آپ کو بتانا چاہیے یہاں تک کہ اس سے آپ کے منہ کے اندر گرمی دانے اگر بن جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں. وہ اتنی بہترین بریدنگ ہے, اس کو کہتے ہیں ستکاری. ستکاری اس کا نام ہے, سنسکرت زبان کا لفظ ہے ستکاری. ستکاری پران جتنی زیادہ کر سکتے ہیں کریں. اس موسم میں اس کی ضرورت بھی ہے, گرمی بھی ہے, وہ ٹیمپریچر کو نیچے لے کے آتی ہے, اندر کے ٹیمپریچر کو. اگر فیور نہ بھی ہو تو کریں, اس سے آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوگا. اس کا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کا نیچے والا حصہ اوپر ٹچ کرنا ہے, فولڈ کرنی پیچھے کی طرف, آدھی فولڈ کر لیں گے پیچھے کی طرف, آپ کی جو نوک ہے پیچھے چلے جائے گی اور نیچے والا حصہ اوپر ٹچ ہو جائے گا تالو کے ساتھ.
اب دانت ساتھ ملا کے تھوڑے سے ہونٹ کھولیں اور منہ کے ذریعے سانس اندر کھینچیں. ناک سے سانس نکال دیں. منہ میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹھنڈی پران اس کو کہا جاتا ہے. زبان الٹی کر کے اوپر تلوے کے ساتھ لگا کر اور آپ نے دانت بند کر لینا, دانت بند کر کے اور لپس کے ساتھ آپ نے جو سانس ہے وہ اپنے اندر انہیل کرنا ہے. انہیل کرنا ہے. ٹھیک ہوگا. اور ناک سے ایکسیل کرنا ہے. ناک سے ایکسیل کرنا ہے, اور اس کو آپ کم سے کم 5 منٹ روز کریں. 5 منٹ روز کریں 5 منٹ. اور اس کا وقت دورانیہ کوئی ارلی مارننگ کریں, اور اگر پودوں کے پاس جا کریں گے تو بہت اچھا آکسیجن لیول فریش مل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. اگر گھر میں آپ کھڑکی کھول کے کر لیں تو بھی اچھا ہے. بند کمروں میں کریں گے فائدہ تو ہوگا لیکن کم ہوگا. لیکن ہماری کھڑکیاں کھولیں زیادہ, ہمارے پولوشن بھی بہت ہے, مٹی نہ چلے جائے ساری. مٹی آج کل کم ہے, آج کل پولوشن کم ہے جب سے گاڑیوں کا اور یہ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا ایک فائدہ ہے. فائدہ یہ تو ہوا ہے کہ پولوشن کم ہو گئی. اچھا خیر, یہ ستکاری پران کریں. دوسری جو بریدنگ میں بتاؤں گا وہ ہے وائرس ختم کرنے کی. ٹھیک ہوگا, وائرس ختم کرنے کی. جی جی, یہ بڑی بڑا انعام دینے جا رہے ہیں آپ تو فیصلہ بادی پبلک کو. میں کرونا کا نام نہیں لے رہا, میں کہہ رہا ہوں وائرس ختم. کوئی بھی وائرس, اینٹی وائرس کہتے ہیں یوگا میں اس کو. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے اسے کرونا بھی ختم ہو جائے. یعنی کہ کسی بھی شخص کو کسی اور سے اینٹی باڈیز لینے پڑیں گے, اس کے اپنے اندر 6000 سال پرانا علم ہے یوگا. ٹھیک ہوگا. تو اس میں ایک بریدنگ ہے, اس کو اینٹی وائرس کہا جاتا ہے. اینٹی وائرس کہ یہ اینٹی وائرس ہے, باڈی کے اندر جتنے وائرس ہوتے ہیں وہ کم کر دیتی ہے, اس کو ختم کر دیتی ہے, کل کرتی ہے. اس کو شتالی کہا جاتا ہے. شتالی. جی جی, شتالی. یہ سنسکرت کا یہ بھی لفظ ہے. اور یہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان باہر نکال کے گول کر لیں, پائپ نما. اب اس کے ذریعے سانس اندر کھینچیں, ناک سے نکال دیں. اس کو 5 منٹ روز کریں. اچھا, اس سے وہ کیا یہ زبان فلٹر بن جاتی ہے کہ باہر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ آکسیجن لینے کے بعد ہماری جو اینٹی وائرس یہ بن جائے گی؟ زبان کے اندر کچھ ایسے آپ نے میڈیکل بھی پڑھا ہوا ہے کہ منہ کے اوپر, منہ کے اندر ایسے کچھ جراثیم ہوتے ہیں جو کہ لڑنے کا کام کرتے ہیں. آپ کے اندر جو بیماری آتی ہے وہ لڑنے کا کام کرتے ہیں. تو آپ آکسیجن جب لیتے ہیں زبان کے ذریعے سے تو وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ان کا کام کرنے کا کام وہ یعنی کہ ہم نے جو سانس لینا ہے پہلے تو ہمارے منہ کے باقی حصے جو وہ اسے فلٹر کرتے ہیں, لیکن جیسے یہ صرف زبان کے ذریعے ہم نے فلٹر کر کے اندر لے کے جانی ہے, اور ایکسیل ہم نے ناک سے کر دینی. جی جی, تو ناک سے سانس نکال دیں گے. اگر جس کی زبان گول نہیں ہوتی وہ تھوڑی سی زبان باہر نکال کے اوپر والا ہونٹ تھوڑا اوپر اٹھا لے. اکثر لوگوں کی زبان گول نہیں ہوتی. بالکل. ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے آسانی میں نے کر دی ہے کہ زبان ٹچ کرے گا اوپر والے لپس کے ساتھ, اور اس کے ساتھ لپ کے ساتھ ٹچ کرتے اسے انہیل کرے. اب تیسری بریدنگ جو میں بتانے والا ہوں وہ بلڈ میں آکسیجن لیول کو بہتر کرتی ہے, جو کہ کرونا میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آکسیجن لیول بلڈ کا لو ہے. بالکل, لوگوں کو سانس میں اور سب چیزیں دقت آتی ہے. اور یوگا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بسترکا کرتے ہیں, بسترکا لفظ ہے, بسترکا اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے بلڈ میں آکسیجن لیول بہت بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کرنا تھوڑا سا, آپ نے اس کو مشکل نہیں سمجھنا. جب سانس لینا ہے تو آپ نے سینے کو پھلانا ہے اور کندھے اوپر اٹھانے ہیں, اور سانس نکالنا ہے تو پھر کندھے نیچے آپ نے پھینک دینے ہیں. ناک کے ذریعے سانس لینا ہے, ناک کے ذریعے آپ نے یعنی سانس لیتے ہوئے باڈی اٹھانی ہے, اور سانس ایکسیل کرتے ہوئے آپ نے باڈی ریلیکس کر دینی ہے. تیزی سے سانس کھینچنا ہے. یہ میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ پہلے والے جو آپ کے عمل تھے وہ تھوڑے وہ سلو کرنے ہیں, وہ سلو کرنے والے ہیں. یوگ یہ کہتا ہے کہ جب تیزی کے ساتھ سانس کھینچا جاتا ہے تو بلڈ اور لیول آپ کا بلڈ کا آکسیجن لیول بہتر ہوتا ہے. اسے پمپنگ ملتی ہے ایک دم سے. جی جی, بلڈ کا آکسیجن لیول بہتر ہوتا ہے. تو آپ نے اگر بلڈ کی آکسیجن لیول کو بہتر کرنا تو آپ کو یہ بسترکا کرنی ہوگی. یہ تینوں بریدنگ اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہم کرونا سے بچ سکتے ہیں. نہیں بالکل, یہ اگر کرونا سے چلیں, کرونا ایک ایسی ڈیزیز ہے جس سے شاید ابھی کوئی بھی اس کا کوئی بھی ادویات جو اس کی تیار نہیں ہوئی, کوئی بھی اس کی ویکسینیشن تیار نہیں ہوئی, لیکن ایک چیز بہت عام ہوگی کیونکہ اس کے اندر جو ہمیں پرابلم آتی ہے وہ سانس کی سب سے زیادہ ہے. جو ہمیں 3 بریتھنگز بتائی ہیں اس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ کسی کا سانس اس کے زیادہ سنبھل جائے, کیونکہ ہمارے لوگوں کے اندر ایک مینٹل یہ سٹگما بن چکا ہے کہ ہمیں آکسیجن چاہیے, ہمیں وینٹیلیٹر پہ شفٹ کر دیں. دے تھنک کہ شاید اسی کے ذریعے ان کی جان بچنی اور بچ نہیں سکتی. انشاءاللہ. ابھی ہم آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف. جی, اگر آپ امیون سسٹم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ایگزاسٹ ہونے والی ایکسرسائز نہیں کرنی, جس میں آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں. یعنی کہ مطلب لوگ بہت تیزی سے رننگ کرتے ہیں یا بہت ہارڈ ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ نہیں کرنی. اس سے امیون سسٹم آپ کا بہتر نہیں ہوگا.
اچھا پھر اس کا مطلب میں بھی اس سے اب رک جاؤں. امیون سسٹم اگر آپ نے بہتر کرنا ہے, اگر آپ فزیکلی امیون سسٹم بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ باڈی کو ریلیکسیشن والی ایکسرسائزز کرائیں, جس میں آپ ٹھہراؤ آئے آپ کی باڈی میں, آپ ٹھہر سکیں. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا پسینہ زیادہ نکلے گا تو ہم زیادہ ریلیکس ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اگر امیون سسٹم بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے ابھی آپ لیٹ جائیں. جو بہترین ایکسرسائز ہے, سب سے بیسٹ ایکسرسائز امیون سسٹم کو کرنے کے بوسٹ کرنے کے لیے, آپ دیوار کے ساتھ لیٹ جائیں. بالکل آپ کی جو ٹانگیں ہیں دیوار کے ساتھ آپ سیدھی کھڑی کر لیں. ابھی ہم ویسے کریں گے لیکن آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہے ہیں, تاکہ وہ لوگوں کے پاس اتنی نہیں ہوتی ان سے وہ یہ لیگز جو ہے لیگز کو اوپر کر کے روک لیں. ٹھیک ہوگا. مطلب دیوار کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیوار سے ٹیک لگا لیں تاکہ آپ کو زیادہ پرابلم نہ اسے روکنے میں پڑے. آپ دیوار کے بالکل سپورٹ لے سکتے ہیں, بالکل صحیح, کوئی مشکل نہیں ہے. جتنی آسانی ہوگی آپ کے لیے اتنا فائدہ ہوگا. ایک تو یہ آپ ضرور کریں, اس سے امیون سسٹم بوسٹ ہوتا ہے. کتنی دیر کرنی ہے اور کتنے سیٹ, مطلب کتنی دیر کے لیے؟ کم سے کم 1 منٹ. 1 منٹ تک سٹے کرنا ہے. جی جی. اور کتنی بار؟ اور 3-4 دفعہ کر لیں, زیادہ نہیں, بس کافی ہے. یہ تو بیڈ پہ لیٹے ہوئے بھی کر سکتے ہیں آپ, بیڈ کی آپ سپورٹ کی, آپ اس سے سپورٹ بھی لے سکتے ہیں پکڑ کے. بالکل. اب دوسری آپ ریلیکس کر لیں. ابھی جو کرنے کی ضرورت ہے اس ٹائم, بلڈ سرکولیشن آپ کی جو میں نے مینول بات کی تھی اس کو بہتر کرنے کے لیے جو میں نے بتایا تھا, آپ کریں ذرا پنجے یوں کریں, اپنی طرف کھینچیں اور پھر ریلیکس کریں. اس کو روکنا نہیں ہے, بار بار کھینچیں, بار بار, آپ روکنا نہیں ہے. ایک تو یہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے. جتنا آپ کا بلڈ سرکولیشن اچھا ہوگا اتنا ہی آپ کا امیون سسٹم بھی اچھا ہوگا. اس سے ہمارے اسٹریچنگ بھی ہے باڈی کے اوپر. جی جی, پورے بیک اسٹریچ ہوتی ہے آپ کی. ایک تو یہ میں بہت سمپل بتاؤں گا, ہر کوئی کر سکے. تاکہ وہ یہ آپ نے 2 تو بتا دی جو صرف بیڈ سے ہلنا بھی پڑے گا. اگر آپ لیٹے ہیں آئسولیشن میں بھی ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. میری ایک عادت ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ویورز کو وہ بتاؤں جو سب کر سکتے ہیں, سب کر سکتے ہیں, نہ کہ میں کر سکتا ہوں. آپ کو باہر سے زیادہ چیز اسپیشل لانی پڑے گا. بہت سارے یوگی یا بہت سارے ٹرینر کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں. میں یہاں مشکل سے مشکل کریں کہ کسی سے ہو نہ ہو کہ یار یہ تو بڑی کوئی ٹیکنیک بتائی ہے. اپنے آپ کو شو کرنے نہیں آیا کہ میں کیا ہوں, پبلک کی آسانی کے لیے. تو میں وہ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. پھر امیون سسٹم کو اگر آپ نے بہتر کرنا ہے, آپ اسٹامک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بٹر فلائی والے پوز میں آ جائیں لیٹے ہوئے. آپ اس پوزیشن میں لیٹیں, اسٹریچ آئے گا آپ کی ٹانگوں پہ. جی بالکل. جتنا زیادہ اسٹریچ آپ کر لیں گے, اس سے آپ کا جو ایک تو آپ کا اسٹامک بہتر ہوگا, اس سے آپ کو بھوک لگنا شروع ہوگی, ہاضمہ بہتر ہوگا, جو کہ آج کل پرابلم ہوتا ہے, گرمی میں بھوک نہیں لگتی. بالکل. آپ اس پوزیشن میں 5 منٹ لیٹ جایا کریں. ایک تو یہ امیون سسٹم کو بہتر کرتی ہے. لگ جائے ہمیں. جی جی. دوسری میں اس کی بتاتا ہوں خاصیت, یہ خوف ختم کرتی ہے یہ ایکسرسائز, جو کہ اس ٹائم ضرورت ہے. مینٹل ہم ریلیکس کہہ سکتے ہیں, مینٹل سٹریس ختم کرتی ہے. جی جی. یہ سوسائڈ جس کا شوق ہوتا ہے, سوسائڈ ٹینڈنسی کو کم کرتی ہے. یہ انسان اکثر جو سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں وہ خوف کی وجہ سے جاتے ہیں. تو یوگ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس پوزیشن میں آتے ہیں تو اس سے آپ کا خوف نکل جاتا ہے. خوف نکل جاتا ہے. آپ کا جو خوف کی کیفیت ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک تو اس کو ضرور اپنائیں, آج کی ضرورت ہے. یہ آج کی بہت بڑی ضرورت ہے. بہت بڑی ضرورت ہے, کیونکہ اس ٹائم سب لوگ خوف زدہ ہیں. کیونکہ ایک دم سے جب کرونا اور لاک ڈاؤن اور جرائم بڑھے ہیں, ہر چیز بڑھی ہے, جو لوگوں کے اندر خوف بہت زیادہ ہے. خوف سے نکلنے کی میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. لوگوں کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ مرنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور ٹھیک ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. میں پہلے ہم کہہ چکے 1% ہے ڈیتھ ریشو. تو تقریباً 32,000 لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں. بالکل صحیح کہا. ٹھیک ہے, اور 2,200 لوگ ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس سے ہمیں اس کو لا علاج مرض نہیں سمجھنا چاہیے. اس کی کمپین یہ چلنی چاہیے کہ بھی یہ لا علاج مرض نہیں ہے, اس سے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ یہ کہ امیون سسٹم سے ٹھیک ہوتے ہیں. یہ تو کوئی اللہ معافی دے ایڈز یا کچھ ایسا ہے نہیں جو کہ صرف موت کے منہ. اس ٹائم لوگ خوف زدہ لا علاجی کی وجہ سے ہیں کہ لا علاج ہے یہ. بالکل صحیح. اس وجہ سے خوف زدہ ہیں. تو بار بار اس کی یہی کمپین آتی ہے کہ اس کی ویکسینیشن نہیں آئی. ویکسینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. امیون سسٹم آپ کے اندر اللہ نے ویکسینیشن ہی رکھا ہوا ہے. آپ کا اگر امیون سسٹم بیسٹ ہے. بہت سارے لوگوں میں سے یہ ہو کہ اینٹی باڈیز بن چکی ہیں, انہیں یہ تک معلوم نہیں ہوا کہ ان کے اندر سمپٹمز آئے تھے, کچھ آئے تھے جن کا بھی امیون سسٹم بہتر ہے. یعنی کہ میں اگر فار ایگزامپل اپنی مثال دوں تو میں 27 مارچ کو لنڈن میں تھا اور مجھے خود یہ 12 اپریل تک سب سمپٹمز کلیئر تھے, اور بخار, یہ جتنی بھی سمپٹمز کورونا کے بتایا سب کچھ ہوا ہے. اور پھر اینٹی باڈیز بن گئے. کیوں ہم نے, اور وہاں ہاسپٹلز میں کوئی ایڈمٹ نہیں کر رہا تھا. انہیں پوچھیں تو وہ کہہ رہے تھے جی ابھی لیں گے. اچھا وہ روز کال کرتے تھے, آپ ٹھیک ہیں, بس اتنا پوچھتے تھے. ہماری گورنمنٹ کو میں یقینی طور پر, جب میں پاکستان آیا ہوں, میں نے جو چیزیں یہاں دیکھی ہیں میں کریڈٹ دیتا ہوں, اور ہماری عوام اس سب کریڈٹ کو تباہ کر رہی ہے جو ہم نے عید پہ اس کے بعد کیا ہے, اور اس چیز کو ہم تباہی کے دہانے پہ لے کے مزید جا رہے ہیں. جی جی. اب آپ لیگ اسٹریچ کریں, اپنی طرف فولڈ کر کے ایک لیگ ایک سیدھی رکھیں, اس کو فل اسٹریچ کریں. اس سے آپ کی بیک پہ اسٹریچ آئے گا. تو یہ کریں, فل اسٹریچ کر کے روکنا ہے تھوڑی دیر کے لیے. یہاں پہ رکنا ہے, چھوڑ نہیں دینا. 5 سیکنڈ کم از کم اسٹے کریں. ٹھیک ہو, اگر 10 سیکنڈ کر سکتے ہیں 10 سیکنڈ کریں.
پھر اس کو ریلیکس کر دیں, پھر دوسری طرف سے لیگ فولڈ کریں, اس کو 5 ٹائم ریپیٹ کر لیں ایچ سائڈ, دونوں سائڈوں سے 5 دفعہ کر لیں گے تو اس سے جو ہے وہ آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوگا. آپ کی جب بیک پہ اسٹریچ آئے گی, آپ کے بیک مسل اسٹریچ ہوں گے جو کہ لیٹے رہنے کی وجہ سے اسٹیف ہوتے ہیں, جو پہلے بھی ہم نے بات کی. ایک تو یہ ایکسرسائز کریں, 5 دفعہ کر لیں. اب دونوں لیگس فولڈ کر کے کھڑی کر لیں پیروں کے اوپر. ہاں جی, اب اس میں سیدھی نہیں کرنی, اب اس کو اسٹریچ کریں دونوں کٹھی, فل اسٹریچ کریں, رکنا ہے یہاں پہ, یہ بھی 10 سیکنڈ روکیں. چلیں, بہت شکریہ آپ کا یوگی نعیم اور یوگی احسن ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے پہلے رائٹ پھر لیگ اور دونوں اسٹریچنگ کا بھی آخر پہ بتایا, لیکن امید کرتے ہیں دیکھنے والوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, کیونکہ سب سے پہلے بریتھنگ کا بتایا گیا, پھر ایکسرسائز کا بتایا گیا. مقصد صرف یہ ہے کہ یہ کورونا کی جو وبا ہے, جو لوگ بچنا چاہتے ہیں, جو لوگ کیور کر رہے ہیں, جو لوگ ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں, اپنا اور دوسرا. اگر آپ کو افاقہ ہو رہا ہے اور آپ بہتر ہوئے ہیں تو دوسروں کو بتائیں. ایکسیسو یوز مت کریں. آپ کو شکرکندی کا بتایا, آپ کو فش کا بتایا, آپ کو اس کے علاوہ انڈوں کا بتایا, لیکن یہ ایکسیسو یوز پھر کہا نہیں کرنا, ہم نے سے بتانا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا, دوبارہ حاضر ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام سٹی ایٹ 10 کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا دوسرا حصہ ہمارا جو مرکزی حصہ ہے اور خاص طور پر جمعۃ المبارک ہے, تو ہمارے ساتھ علماء کرام, نامور علماء کرام جو فیصل آباد کے ہیں وہ موجود ہیں. دین اسلام کے حوالے سے بات ہوگی, اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام اور جمہوریت. ہم جمہوریت کو سیاست بھی کہہ سکتے ہیں اور جمہوریت بھی رکھ سکتے ہیں, اور اس کا اسلام کے ساتھ اور اسلامی اقتدار کے اندر کیا اہمیت ہے اور کیسے اس کو لے کے چلا جاتا ہے. سب سے پہلے میں اپنے جو مہمان ہیں ان کا تعارف کروا دوں. مولانا ڈاکٹر عبدالحفیظ میرے سامنے بالکل برجمان ہے, جو کہ پروگرام کوارڈینیٹر ہیں ادارہ امن و تعلیم کے. ان کے ساتھ مفتی محمد یحییٰ تشریف رکھتے ہیں, جو کہ خطیب جامع مسجد ستارہ سپنا سٹی ہیں. ان کے ساتھ میرے بائیں جانب ڈاکٹر افتخار حسین نقوی موجود ہیں, جو کہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری مجلس وحدت المسلمین ہیں اور معروف سیاسی اور سماجی شخصیت بھی ہیں. سب سے پہلے میں آغاز ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب, ایک لفظ بولا جاتا ہے اسلام اور جمہوریت, میں اسے اسلام اور سیاست بھی کہہ لیتا ہوں, کہ ہمارے دین اسلام کے اندر کس حد تک ضرورت ہے, کس حد تک امر کی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم جب بھی دیکھا جائے تو ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ دین کو دنیا سے علیحدہ کر دیتے ہیں, اور اس کی وجہ میں شاید میری یہ ناقص علمی میں سے کہہ لوں کہ میں اس سے سمجھتا ہوں ہمارے زوال پذیری کا ایک بڑا وجہ ہے. ہمیں سیاست کو دین کے ساتھ رکھ کے لے کے چلنا ہوگا تو ہم شاید ترقی کی طرف چڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہمیں جمہوریت کیا ہے. جمہوریت یہ ہے کہ جس میں جمہور جو ہے یعنی ایک اجتماع لوگوں کا, یعنی عوام کی حکومت, عوام کی مدد سے عوام پر, یہ جمہوریت ہے. لیکن اسلام کا جو تصور ہے وہ اس سے مختلف ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو حاکمیت کا اصل حق ہے وہ خدا پاک کی ذات ہے. خداوند متعال ہی حاکم ہے اور ہم سب اس کے مطیع ہیں, اور یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ اس کی طرف سے ودیت کی جاتی ہیں اور ہم ان کو امانتاً آگے لے کر چلتے ہیں. اور جو حاکم ہوتا ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے. بے شک. جمہوریت کے اندر ویسے اگر تھوڑا سا ہم لے لیں تو میرے خیال میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا نے جمہوریت مسلمانوں سے سیکھی ہے, جس میں بولنے کا حق ہو. اگر خلافت میں دیکھیں تو بولنے والا کو حق ہوتا تھا اور سننے والا اس کا انصاف کرتا تھا. بے شک. اس میں ایک گزارش کروں, دیکھیں جمہوریت مطلب اس کا سٹارٹ اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو یہ یونان کی ہسٹری میں ملتا ہے ہمیں. وہاں پہ ایک حاکم تھا کہ جس نے اس کو ابتداءً شروع کیا, اور اس میں وہ یہ کرتا تھا کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا, ان کے آگے وہ مسئلہ رکھتا تھا اور پھر لوگ اس کے اوپر بحث کرتے تھے, اپنی اپنی رائے دیتے تھے, اور پھر آخر میں وہ ہاتھ اٹھا کے اکثریت رائے سے جو فیصلہ ہوتا تھا. اچھا, اب جمہوریت اور اسلام میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنس ہیں. مثلا ایک تو حاکمیت کا جو تصور ہے وہ یقیناً نہیں ہے اس میں. اسلام میں تو اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ جمہوریت میں آپ نے عوام نے بات کرنی ہے اور عوام ہی معتبر ہے اور عوام نے ہی عوام پر حکومت کرنی. تو اس بات کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے بات کی کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام لیتے ہیں, یعنی ہم نے جو ہمارا آئین ہے ہم نے اس کو جو تعلیمات اسلام ہے اس کے مطابق جو ہے ڈالا ہے اور کوشش کی ہے, لیکن ابھی بھی بہت سارے اس سے مسائل ہیں جن کو ہم
اس اسلامی عنوان سے مکمل نہیں کر سکے. تو لہذا اگر اطاعت خداوندی میں رہ کر سیاست کی جائے اور یقیناً اس سیاست میں آپ کی پاکیزگی ہوگی, طہارت ہوگی, انصاف ہوگا, جھوٹ نہیں ہوگا, فراڈ نہیں ہوگا, سب سے پہلے سب سے بڑی انسانی خدمت ہوگی. بہت خدمت بے شک. تو ہم آگے بڑھتے تاکہ دوبارہ واپس آپ کے پاس آئیں گے. مفتی محمد یہ صاحب موجود ہیں. کیسے دیکھتے ہیں کہ اسلام اور جمہوریت, جیسے نے کہا ہمارا تو ملک ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہم نے جمہوریت کو اسلام کے ساتھ انٹیچ کیا ہے, لیکن ہم جمہوریت کا شاید میرے خیال میں اسے کہتا ہوں جو حق تھا, جو اس کی جگہ تھی اسلام کے اندر, وہ ہم کہیں بہت ہی پش ڈال چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ ہمارے ہاں اصل میں بہت سے جو کانسیپٹس ہیں, بہت سے اصطلاحات ہیں, وہ جس معنی کے اندر ہمارے اندر, عوام کے اندر, ہمارے ذہنوں کے اندر مشہور ہو جاتے ہیں, تو اس کا اگر کوئی نیگیٹو پہلو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے تو اس لفظ کا ہمارے ذہن کان میں پڑتے ہی اس کا معنی جو ہے وہ نیگیٹو ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے. اب جیسے آپ نے بات کی جمہوریت یا سیاست, یہ کوئی برے لفظ نہیں, بہت اچھے لفظ, بہت خوبصورت الفاظ ہیں, اور ان کی حقیقت پر اگر عمل ہو اور ہم اس کی روح اپنے معاشرے کے اندر زندہ کر دیں تو بڑے اچھے, یہ عبادت کی سطح تک, صرف یہ ایک اچھی زندگی کی حد تک نہیں بلکہ عبادت کی سطح تک, انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے, اپنے رب کی بندگی. تو رب کی بندگی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ ان طریقوں سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے, عبادت کی سطح تک بھی ان نظریات کو پہنچا سکتا ہے. جیسے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر انتہا پسندی, دہشت گردی اور اس طرح کی اور بہت سی اصطلاحات ہیں کہ جن کا بس ایک پس منظر جو ہے وہ ہمارے ذہن میں, ایک منظر ہمارے ذہن میں پیوست ہو چکا ہے, اور پوری دنیا میں جب کہیں دہشت گردی کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ مسلمان لازمی جو ہے وہ ذہن میں آ جاتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم سیاست کا, میں مفتی صاحب ایک چیز کا قطع تعلیق کلامی کی معافی چاہتا ہوں, جو امریکہ میں ہوا سیاہ فارم کے ساتھ, آپ ہمیشہ دہشت گرد کو مسلمان سے جوڑ دینا اور نچلے طبقے کو کالے سے جوڑ دینا, پھر انہوں نے اس کا جواب دیا, اب آپ گھٹنے ٹیک رہے ہیں, معافیاں مانگ رہے ہیں, پوری دنیا میں معافی نہیں مل رہی کیونکہ آپ نے پوری عمر جو کیا اب اس کا وہ جواب لینا چاہ رہے ہیں. ایسے ہی, اور وہیں کی میں تھوڑی سی بات کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ وہاں آج بہت سے سیاہ فام لوگ جو ہیں, فیملیز, ان کے بچے چھوٹے بڑے, وہ علامتی طور پر اس اسلحہ اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کی تصاویر وائرل ہو رہی ہیں. لیکن اگر یہی تصاویر کسی مسلم کی ہوں اور کسی مسلم کنٹری میں جہاں مظلوم مسلمان اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہاں کی کسی فیملی کی یہ تصاویر وائرل ہو جائیں, دنیا پھر بھی اسے دہشت گرد اور انتہا پسندی سمجھتی. تو اسی طرح سیاست جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں کسی بچے کے سامنے بھی نام لے لیں تو کہتے ہیں سیاست اچھے لوگوں کا کام ہی نہیں, لیکن کرنا سب چاہتے ہیں. کرنا سب چاہتے ہیں لیکن سیاست اچھے لوگوں کا کام نہیں. تو وہ سیاست کا جو دوسرا مفہوم ہے کہ جس کو ہم نے سیاست بنا لیا کہ ہماری صرف شہرت ہو, دھاک ہو, شان و شوکت ہو اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو, ہم ہر قانون سے آزاد ہوں, ہم اس معنی میں سیاست کو لیتے ہیں, وہ غلط چیز. اور اسی معنی میں ہمارے معاشرے کے اندر جو جمہوریت کے بارے میں اور سیاست کے بارے میں جو منفی تاثرات ہیں وہ اسی معنی کے اندر پائے جاتے ہیں. اگر ہم اسی نظریے پر لے جائیں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست قائم فرمائی ہے اور اس کے بعد خلافت راشدہ ہے, مسلمان جو نیک خلفاء ہیں, نیک امراء ہیں, ان کی دور حکومت ہے, ان کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی وجہ سے سیاست کا ایک مثبت پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہ پھر اس سے الگ نہیں رہتا, اسلام سے الگ نہیں رہتا, الگ نہیں رہتا. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا. ڈاکٹر صاحب, مدینہ کی ریاست کے اندر ہم موجود ہیں اس وقت اور اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی ہے. قائد اعظم نے بنایا تھا, عمران خان صاحب نے مدینہ کی ریاست کا تصور دیا اور ہم اس کے اندر جی بھی رہے ہیں, بس بھی رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں. اور سب سے اہم سوال جو امریکہ کے حوالے سے میں شامل اس لیے کر لوں گا, انہوں نے ذکر کیا وہ گنز لے کے پھر رہے ہیں, لیکن ایک سب سے زیادہ خوبصورت چیز مجھے جو نظر آئی وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حوالے دیے جا رہے ہیں کہ حضرت بلال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بٹھا کر اپنے پاس پیار محبت دے کے یہ افضل مقام دے دیا کہ کعبے کی چھت پر اگر کوئی گیا ہے تو وہ بلال ہے اور وہ سیاہ فام ہے, وہ حبشی ہے, اور یہ پوری دنیا کو ایک میسیج ہے جو آج کل آپ کا جتنا گورا ہے, جتنا جسے کالا کہا جاتا ہے, سیاہ فام کہا جاتا ہے, وہ اسے شیئر کر رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں کہ جمہوریت جنہوں نے بنائی انہوں نے جمہوریت کا مطلب خود ہی بدل لیا, اور جسے یہ کہا جاتا ہے دہشت گرد ہیں, وہ ایک پیار محبت امن, اور آج پوری دنیا کی زبانوں کے اوپر الفاظ بنے ہوئے ہیں, ایک پیغام بنے ہوئے ہیں, مثال بنے ہوئے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شکریہ بلال بھائی۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ جمہوریت جو لفظ ہے اس پر بات کر لوں۔ جمہوریت جو ہے اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ عوام کے جو اجتماعی معاملات ہیں ان کی ترجمانی کرنا، وہ ان کے مشورے اور ان کی رائے سے ملک میں چلائے جائیں۔ یہ ایک سادہ سا مطلب ہے جمہوریت کا۔ جمہوریت ایک نظام ہے، جس طرح اسلام میں نظام خلافت ہے، اسی طرح جمہوریت ایک نظام ہے کہ اکثریت کی رائے جو ہے اس کو جو ہے نا مد نظر رکھا جائے۔ اور میں تو جب اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے وہ عین اسلام کے اصولوں کے مطابق۔ اچھا، میں آپ کے لیے یہی کہنے لگا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے صرف اسلام سے بچنے کے لیے اسے جمہوریت دے دیا، ورنہ یہ ہے مکمل طور پر دیا ہوا نبی آخر زمان کا اسلام کا نظام۔ ایگزیکٹلی وہی اسلام کا نظام ہے۔ تو میں یہی کہنے لگا تھا، دیکھیں نظام کوئی بھی ہو سوائے اس نظام کے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اس میں کچھ بہت ساری خوبیاں بھی ہوتی ہیں تو کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان خامیوں کو دور کریں، لیکن ہم کسی ایک خامی کو یا دو خامی کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ہم اس پر کفر کا لیبل لگا دیں کہ یہ لفظ ہی جو ہے نا وہ کوئی لفظ ہمیں پسند نہیں ہے تو یہ کفر ہے۔ یہ میرا خیال غلط بات ہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو میں سمجھتا ہوں قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا امرہم شورا بینہم، اس سے بڑھ کر کیا جمہوریت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی نازل ہوتی ہے اور جن کے بارے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں، لیکن ان کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے حساب سے مشورہ کریں۔ اور اس کی مثالیں اسلام کی تاریخ میں موجود ہیں۔ جنگ احد میں کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ جنگ کے بادل امنڈ رہے ہیں اور ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ مدینہ پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو آپ نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے مشورہ لیا، جبکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہی تھی کہ ہم مدینہ میں رہ کر دفاع کریں۔ بالکل۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی رائے تھی، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو کبار صحابہ، لیکن جو نوجوان اصحاب تھے وہ کہنے کہ نہیں ہم جی باہر میدان میں نکل کر جو ہے نا وہ جنگ لڑیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو ترجیح دی کیونکہ وہ اکثریت میں تھے۔ بالکل۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تو ہمیں یہی سکھاتی ہیں۔ بہت ساری مثالیں کہ خلفاء نے باتیں سنی ہیں کہ آپ ان کے فیصلوں کے اوپر ادب کیا، احترام کیا ہے، ان کی بات کو انہوں نے وقت دی ہے۔ وقت دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم صرف یہ سمجھیں کہ جی یہ جمہوریت جو ہے یہ مغرب کا نظام ہے، یہ نہیں، یہ اسلام کا نظام ہے۔ اگر یہ لفظ ہمیں مغرب نے دیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے خیال میں انہوں نے ہمیں انہی الفاظ میں الجھا کے آج پیچھے بھی کر دیا ہے اور پھر ہم کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا دیے ہیں اور ہم اور پیچھے چلے گئے۔ ہم اگر سیاست کے تو سیاست سمجھ کے لے کے چلتے دنیا کو یہ پیغام دیتے، جیسے کہ آج اگر ہم دیکھیں ترکی، ملائیشیا، پاکستان، یہ تین ممالک اپنی ایک منفرد سوچ رکھ کے سیاست کے لے کے آگے چل رہے ہیں انٹرنیشنل دنیا میں، پوری دنیا کے اندر ایک بوکھلاہٹ ہے کہ یہ کیسے دوبارہ سروائیو کرتے ہوئے ایک دم اوپر آ رہے ہیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ اب جیسے آپ نے بات کی امریکہ کی، تو اب وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ ہے کہ آدمی جب اپنے مفادات کو دیکھتا ہے تو پھر وہ حالات کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ کوئی نہ کوئی سہارا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ایک بہترین نظام ہے اگر اس کو اس کی روح کے مطابق امپلیمنٹ کیا جائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نام تو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن اگر ہم دیکھیں اپنے اعمال کو اور اپنے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے اعمال کو اور کردار کو، تو ہمیں جمہوریت وہ نظر نہیں آتی جو ہمیں اسلام نے تعلیم دی۔ میرے خیال میں پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمیں اسلام بھی نظر نہیں آتا اگر جو ہم ان کے حالات ان کے کام دیکھ لیں، اور جو ہم مدینے کی ریاست کہتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ وہ لوگوں کے بہت زیادہ اس وقت حالات جو ہیں برے ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور پھر کورونا کے اندر ہماری ناقص پالیسیاں، کچھ ایسی چیزیں شاید ہم یہ چاہتے ہیں کہ علماء سے مشورہ لے لیں گے تو شاید وہ ہمارے اوپر کوئی گناہ ہو جائے گا یا زیادتی ہو جائے گی۔ لیکن آپ کی مجھے ایک لفظ بڑا پسند آیا جو آپ نے کہا کہ کفر کا فتوے جو ہے نا وہ لگاتے نہ پھریں۔
یہ بڑا کہا جاتا ہے یہ علماء کرام کے پاس کفر کا فتویٰ ہوتا ہے کسی پہ لگا دیتے ہیں, لیکن میں یہ ناظرین کہہ رہا ہوں آج علماء بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ کفر کا فتویٰ جو ہے وہ نہ لگائیں ہر ایک کے اوپر, اور اس کا لیبل اٹھا کے نہ پھریں گے. جس کا دل کیا اس کے گلے میں یہ تختی پہنا دی, اس کو قتل بھی کر دیا, اسے مار بھی دیا, اور یہ کہہ دیا کسی علماء نے کہا تھا. وہ نہیں کہتے, کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو. نمبر جو اسکرین کے اوپر چل رہا ہے آپ کال کر سکتے ہیں, کوئی بھی کویسچن ہو آپ کا. میں نے پہلے تھا کہ ایک جواب لینا پھر آپ کی طرف آنا تھا کہ کال کر کے آپ شامل ہو سکتے ہیں اس ٹرانسمیشن کے اندر, لیکن میں ابھی تک بات کا سلسلہ جاری رکھتا ہے جب تک آپ کی کال نہیں آتی. میں اس پہ ایک اور مزید کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو عوام ہے بہت سیدھی سادی عوام ہے اور شعور اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, اپنے حقوق کا بھی علم نہیں ہے. تو میرے خیال میں لوگ جمہوریت کے اصل معانی سے یا اس کی روح سے ہی واقف نہیں ہے. جمہوریت کا لفظ کسی کے سامنے لے لو وہ فوری طور پہ یہ تو کفریہ نظام ہے, حالانکہ آج وہ لوگ بھی جو اس کو کل کفر کہہ رہے تھے, کفریہ نظام کہہ رہے تھے, آج وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ مقتدر اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو شعور دیں, وہ لوگوں کو اویئرنیس دیں. اور میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں ادارہ امن و تعلیم, حالانکہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, وہ بہت کام کر رہا ہے. پچھلے دنوں اور بھی بہت سارے ملک میں اس نے ورکشاپس کیے, سیمینار کیے, ٹریننگ ورکشاپ. اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک بڑی خوبصورت ورکشاپ کا انہوں نے انعقاد کیا, 3 روزہ ورکشاپ تھی اسلام اور جمہوریت پہ. یقین جانے پورے پاکستان سے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو وہاں مدعو کیا گیا تھا. تو 3 دن کی اس ورکشاپ میں میں بھی موجود تھا. بہت سارے اشکالات کا ازالہ ہوا. بہت بڑے بڑے مذہبی اسکالر جو تھے وہ وہاں لیکچر کے لیے تشریف لائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ پرائیویٹ ادارے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور لوگوں کے دل میں جمہوریت کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں. آپ سیاست کی بات کریں, ہمارے ساتھ سیاستدان بھی ایک مذہبی جماعت کے بیٹھے ہیں, ان سے بات کا اس پر غرض ہے. ڈاکٹر صاحب کیا ہماری مذہبی جماعتوں نے اقتدار کے اندر آتے ہوئے کوئی حق ادا کیا ہے جب بھی انہیں اقتدار ملا؟ میرے خیال میں یہ میں ان سے پہلے تو معافی بھی اس چیز کی جاؤں گا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جب بھی ایوانوں کے اندر بیٹھے ہیں انہوں نے اسلامی روایات کو فروغ نہیں دیا, بلکہ انہوں نے کسی نیگیٹیوٹی اور کسی ایسی چیز کو پروموٹ کیا ہے یا اس کا مس یوز کیا ہے یا اسلام کو پس پش ڈال دیا, جس کی وجہ سے شاید لوگ اس چیز سے اب بھاگتے ہیں کہ اسلامی جماعت کو دینے کی بجائے کسی سیاسی جماعت کو دیں, ہمارے ترقیاتی کام ہو گئے اور ہمارا کچھ اور کام ہوگا. اتفاق کرتے ہیں اس چیز سے؟ جی میں آپ کی بات سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے بنیادی طور پر بات یہ ہوتی ہے کہ جو نظام جس کی ہم بات کر رہے ہیں جمہوریت, بنیادی طور پر اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی جو ایک فائن قسم کی صاف ستھری قیادت ہے اس کو آگے نہیں آنے. مثلا اس کے پاس آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے, آپ کے پاس تھوڑا سا سیاسی سٹیٹس ہونا چاہیے, اس کے بل بوتے پر آپ عوام کو, یعنی ایسے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جو عوام کو خوفزدہ کر لیتے ہیں یا عوام کو خرید لیتے ہیں. نتیجتاً آپ کا وجود قائم ہو جاتا ہے, آپ سیاستدان بن جاتے ہیں اور آپ اسمبلیوں میں آتے ہیں. جب یہ نظام چینج ہوگا اور میرٹ کی بنیاد پر وہ لوگ جو اہل ہیں, جو اس چیز کو سمجھتے ہیں اور خوف خدا رکھتے ہیں, مطلب ابھی جو آپ نے بات کی ہے یقیناً اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اس کے پیچھے بھی معاملہ یہی ہے کہ نمبر 1 تو پاکستان کے اندر جمہوریت کو آپ دیکھیں تو اس کو ٹائم ہی نہیں ملا. یعنی جب بھی یہ معاملہ شروع ہوا ہے سیاسی خدمت کو خوف کا نام دیا گیا, اور ایک انجینئرڈ آپ کی جو ہے وہ سیاست یہاں پہ چلتی ہے. یعنی ایک ٹیسٹ ٹیوب قسم کا نظام یہاں پہ ہے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو لے آتے ہیں اور جس کو آپ نہیں چاہتے وہ نہیں آتا. تو ہماری جو ایک مذہبی جماعتوں کے بھی یہ ایک مشکل ہے. ابھی اس کے بعد جو ہمارا ایک ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل, بنیادی طور پر یہ ادارہ اسی لیے ڈیولپ کیا گیا تھا کہ جو اسلام سے متصادم قوانین ہیں یا جو اس میں سکم باقی ہیں ان کے اوپر وہ اپنی رائے دیں اور اس کی اصلاح کی جائے. اگر ہم دیکھیں تو قومی اسمبلی کے اندر ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو جیسے اسلامی جماعتیں اور خاص طور پہ دینی لوگ میدان کے اندر لوگوں کو نکل کے کامیابی حاصل کرتے ہیں, ویسے ہم ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, دوبارہ حاضر ہوں گے کیونکہ یہ میرا بڑا بنیادی سوال ہے کہ ہم جب کسی چیز کو ایشو کو حل کروانا چاہتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر تو عام عوام دینی جماعتوں کے ساتھ مل کر وہ کامیاب کرواتی ہے جہاں ہماری سیٹ بھی کوئی نہیں ہوتی, لیکن پھر آخرکار خود آگے جانے کے اندر عوام کو قائل کرنے میں ناکامی کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک اور دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद बात का सिलसिला जारी है। हम जमहूरियत और इस्लाम के हवाले से बात कर रहे हैं। मुश्तरका इक़्तिदार के हवाले से अगर बात करें जमहूरियत इस्लाम की, तो मुफ्ती साहब हम बात कर रहे थे कि जब भी कोई मसला आता है दीन इस्लाम के हवाले से, तो हमारी असम्बली के अंदर हमारे जितने भी वो लोग जिनका इस्लामी जमात से ताल्लुक नहीं होता, वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन जब हमें बात आती है इलेक्शंस के अंदर, तो इसके अंदर मुझे एक बड़ी ज़्यादा एक मेरी मनफी सोच तो नहीं, मैं से कहूँगा मेरी एक बहुत ज़्यादा मनफी इनसे एक फैसला होगा, एक सोच होगी, वो ये है कि ये लोग इक़्तिदार जब इलेक्शन होते हैं तो सबसे ज़्यादा पहले बैठने वालों में से होते हैं, पहले खड़े सारे हो जाते हैं, लेकिन फिर खुद ही सीटें अपनी वापस ले लेते हैं, अपने कागजात नामजदगी वापस लेते हैं, जो से हम खुद सियासी जो जमातें हैं, दीगर जो गैर इस्लामी सियासी जमातें हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं। ये है एक तकलीफ दह मौजू है। हमारे जो यहाँ के अहवाल हैं, हमारे मुल्क के जो अहवाल हैं, इसमें अगर आप इनफरादी तौर पर ये शख्सियात पर अगर जाएँ, डॉक्टर साहब बार बार फरमा रहे हैं कि हमारा असल जो इशू है वो पूरे निज़ाम की चेंजिंग का है। तो शायद मेरे ख्याल में निज़ाम को ठीक करने के लिए हमें फिर नीचे से उठना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। उसके लिए जहाँ आपने जो बातें फरमाई ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है, इलेक्शंस में होता है। और दूसरा मसला ये कि इलेक्शंस में ये कोई इस तरह का अमली किरदार नहीं होता। अमली किरदार पेश करने के लिए अमली किरदार जो है वो वहाँ ना पेश करने का मौका होता है, और ना ही जो लोग हमारे सामने होते हैं जिन्हें हमने इलेक्ट करना होता है, ना वो अमली किरदार अदा करने की पोजीशन में होते हैं। अभी वो मरहला वार अभी अवाम के पास जाएंगे, फिर उसके बाद मुंतखब होंगे, फिर आगे असम्बलीज़ में पहुँचेंगे, वहाँ फिर वो अपना कोई अमली किरदार अदा कर सकते हैं। तो जब अमली किरदार अदा करने की बारी आती है तो उस वक़्त असम्बली के अंदर जब भी आवाज़ उठती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से, ख़त्म नबूवत के हवाले से, और सहाबे किराम, अहले बैत इज़ाम, इन हज़रात की शख्सियात के हवाले से जब भी आवाज़ उठती है, तो चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत जो है वो हमारे असम्बली के अंदर वो संजीदा और बावकार लोगों की है और मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्क है। तो और इस तरह जो अक़लियती नुमाइंदे होते हैं वो भी बड़े सुलझे हुए और संजीदा, और बल्कि वो बाज़ मामलात के अंदर वो मुसलमानों से आगे एक कदम आगे होते हैं। तो वहाँ जब अमली किरदार अदा करने की बारी आती है, उस वक़्त ये मौजू ही ऐसा है कि उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको ये कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल ही है कि हमारे ऊपर तमाम बुराइयों के बावजूद इस मौजू पर आकर और इस तरह की जो इंसानी हमदर्दी है उसमें यहाँ आकर जो है वो सारे के सारे एक हो जाते हैं। एक वजह मैं मुझसे बात का सिलसिला जारी रहेगा। 04187811021 हमारा नंबर नीचे चल रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। इस्लाम और जमहूरियत में मुझे लगता है लोगों को थोड़ी सी मुश्किल आ रही है सवाल पूछने पे, लेकिन अगर आपको दीनी मसाइल कोई भी आपका कोई भी आप मशवरा लेना चाहते हैं, कोई आपको मसला दरपेश है, तो आप वो भी हमारे आलिम दीन यहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछ सकते हैं और बिल्कुल बिला झिझक आप कॉल करके इनसे किसी भी हवाले से जो राय है वो भी तलब कर सकते हैं। जी मुफ्ती साहब। और बाकी जो बात होती है हमारे इलेक्शंस की, तो उस वक़्त ज़ाहिर है कि हमारा इस वक़्त जो बाज़ारी तरीका है, मार्केटों का जो तरीका है, उसमें हम यही है कि जब तक हम दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे उस वक़्त तक हम अपनी चीज़ जो है वो बेच नहीं सकते। मैं पंजाबी में बोल देता हूँ, क्या हम मौलवी इलेक्शन लड़ेंगे? तो ये बात भी है, इस हवाले से भी ब्लैकमेल किया जाता है। और दूसरा आपस में किसी हल्के में अगर ऐसा भी हो कि कोई भी वहाँ आलिम जो है वो इलेक्शन पर नहीं खड़ा हुआ, तो फिर भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कभी किसी को कहाँ पहुँचा दिया जाता है, किसी को यहूदी एजेंट, किसी को इसराइली एजेंट, और किसी को ये हमारे पास ये कॉमन चीज़ें हैं हमारे पास कि कोई इंडिया का यार है, कोई और किसी बेचारे ने अगर बैरून मुल्क का दौरा भी किया उसकी वो तस्वीर लगा दी जाती है कि ये लोग तो वहाँ मिलते हैं, वहाँ बैठते हैं। मतलब हम मेरे ख्याल में किरदार कशी जो है ना वो सबसे अच्छा, ये हम अगर ले लें तो दीन इस्लाम के साथ जमहूरियत को जोड़ेंगे तो हमें दीन इस्लाम पर्दा जो है करने का बहुत तलकीन करता है कि दूसरों के ऐप छुपाए जाएं। हम किरदारकशी करते हैं, झूठ ना बोला जाए हम झूठ बोलते हैं, बददयांती ना की जाए हम बददयांती करते हैं, हम वो सब कुछ करते हैं और फिर कहते हैं जमहूरियत भी मिल जाए और हमें दीन भी मिल जाए। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? जी मैंने जो पहले बात कही थी ना कि जमहूरियत बजाते खुद कोई बुराई नहीं है, बुराई नहीं है, इसका निफाज जो है या इसको इम्प्लीमेंट करना असल मसला तो वो है।
جمہوریت جو آپ دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات میں آپ کا وہ خطبہ جو ہے وہ مینار نور کی حیثیت رکھتا ہے. اس میں کیا تھا؟ اس میں یہی تھا انصاف، مساوات، احترام انسانیت. تو جمہوریت میں کیا ہے؟ یہی کچھ ہے. لیکن ہم ان چیزوں پر عمل ہی نہیں کرتے. ہم تو جیسے آپ کے مفتی صاحب فرما رہے تھے، کردار کشی جو ہے یہ ہمارا سب سے بڑا وتیرہ ہے، لوگوں پر الزام تراشی کرنا، حالانکہ اسلام اس سے سختی سے منع کرتا ہے. جمہوریت میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی آپ اگر مطالعہ کریں، آپ پاکستان کا جو نفاذ ہے، آئین ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس میں پوری وہ اسلام کی شکیں موجود ہیں. بالکل صحیح. ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس میں پوری وہ اسلام کی شکیں موجود ہیں. اسلام کے خلاف ہم نہیں جا سکتے اپنے آئین کی روشنی میں، لیکن ہم دن رات اگر اسلام کے خلاف جاتے ہیں تو وہ ہماری بدعمالی ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام اور جمہوریت کوئی دو متصادم نظام نہیں ہے. اسلام اور جمہوریت کی بہت ساری مشترکہ اقدار ہیں. اگر ہم سوچ کی تبدیلی ہے تو ہم چاہیے کہ ہم مثبت سوچ کو اپنائیں اور یہ دیکھیں کہ جمہوریت ایک نظام ہے، لیکن اس میں جمہوریت جو ہے ہمیں وہ کیا سکھاتا ہے، کیا درس دیتا ہے؟ وہی جو اسلام ہمیں درس دیتا ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جو خلفائے راشدین کی تعلیمات ہیں، وہی ساری تعلیمات جو ہیں وہ اس وقت جمہوریت میں ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم جمہوریت کو اس کی روح کے مطابق نہ نافذ کر سکیں ہیں، نہ اس پر ہم عمل کر سکیں. اچھا، میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا. ہم ان چیزوں کو بہت ہی مختلف لے کے چلتے ہیں. پاکستانی ایک سوال مجھے دیا گیا تھا، پاکستانی جمہوریت کیسے ٹریک پر آئے گی؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے کیونکہ ہم نے مسائل ڈسکس کر لیے. اب دوسرا حصہ تو میں چاہوں گا، یہ سوال ایک بہت بنیاد ہے ہمارا کہ اب ہم اسے ٹریک پہ لانا چاہیں دوبارہ جمہوریت کو اور پاکستان کو، خاص طور پر اسے اسلام سے وابستہ کرنا چاہیے، تو کیوں سے آپ کے خیال میں ایسی چیزیں ہوں گی؟ کیسے سے لے کے چلیں تو بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں عرض کروں کہ آئین کے اندر آرٹیکل 62 موجود ہے. اب جب اس کی بات ہم کرتے ہیں تو سیاستدان یہ کہتے ہیں جی کہ اب یہ تو فرشتے ہی الیکشن لڑیں گے. تو خدا نہ خواستہ 22 کروڑ عوام میں ایسے لوگ نہیں ہیں جن کا کردار اچھا ہو، یقیناً ہے بہت سارے. اور لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ان کو آگے آنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. اب جو آپ کا سوال ہے کہ ہم کس طرح جمہوریت کو دوبارہ ٹریک پہ لا سکتے ہیں، یہ کہ ایک پروسیس ہے. اب جمہوریت کے کوئی بھی مخالف نہیں، مطلب ہر بندہ اس کے حق میں ہے، اور اگر اس کے اندر ساتھ اسلام شامل کر دیا جائے تو اس سے خوبصورت نظام کوئی نہیں. اب پوری دنیا میں بہت سارے ممالک میں جو ہے یہی نظام، باوجود کہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہ نظام چل رہا ہے. لیکن اب جس بھی ملک کو اسٹڈی کریں گے اس ملک کا نظام تھوڑا سا اپنی انوائرمنٹ کے حساب سے ڈفرینٹ ہوگا. پاکستان میں اسلامی جمہوریت ہے، اگر اس کو آپ اسٹڈی کریں گے، ایران کو اسٹڈی کریں گے، آپ انڈونیشیا کو اسٹڈی کریں گے، دوسرے ممالک کو، تو اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ضروری آئے گا. اب جمہوریت ایک تسلسل ہے الیکشن کا کہ آپ نے ووٹنگ کرنی ہے، عوام نے ووٹ دینا اور اپنا نمائندہ منتخب کرنا. تو آپ کو پتا ہے پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں یہ بار بار اس سسٹم کو بریک کیا گیا، اس کو توڑا گیا، جس کی وجہ سے وہ تسلسل نہیں جاری. اب اگر ہم کم از کم یعنی 10-11 سال سے ہم اس جمہوری سفر میں ہیں، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ چونکہ جو پہلے سے نظام کے اندر خرابیاں تھیں اب وہ ظاہر ہو رہی ہیں، اور یہ ایک پیوریفیکیشن کی طرف نظام جو ہے وہ جا رہا ہے. تو آئندہ اگر جو ماہرین ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم 3 سے 4 الیکشن مزید ہم نے کر لیے تو پھر ہم انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک خوبصورت جمہوری نظام جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا. اور اس کے اوپر یعنی دیکھیں، اب مثلا پاکستان کے اندر جو ہمارا جمہوری نظام ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ پارلیمانی لوگ جو منتخب ہو کے آئے ہیں ان کے آگے ڈیوٹیز لگائیں. اچھا، تو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے، ایک ان کی کال لے لیں. جی السلام علیکم، کون سا وہ کہاں سے؟ کال ڈراپ ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو دیکھیں آپ نے کتنے غیر پارلیمانی لوگ ہیں جو اس وقت حکومت چلا رہے ہیں.
میرے خیال میں کابینہ میں بھرمار ہے مشیروں کی، ٹھیک ہے نا، وزیروں کی نہیں مشیر. اور مجھے یہ بات آپ کی اس لیے اچھی لگی ہے، میں اسے متفق کرتا ہوں کہ یہ میرا نظریہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا مدینہ کی ریاست کے اندر وزیر زیادہ ہوں گے اور کابینہ چھوٹی ہوگی. میں وزیر ہوں گے جو بھی ہیں، اور آپ کی باقی کابینہ کے تو ممبر ہی نہیں ہوں گے، لیکن وزیر کم ہے، منتخب نمائندے کم ہے، مشیر زیادہ ہے. تو یہ ایک چیز یہ ہو گئی. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عدالتی نظام اس میں مداخلت کرے. کالر ہے ذرا ایک منٹ. السلام علیکم جی. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام سر، پوچھنا وحید انور کوکب بات کریں تو. جی 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 وحید صاحب پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا پاکستان میں جو جمہوری، ٹی وی کا والیوم کم کریں، سوال پوچھیں، آپ کا سوال سن رہے ہیں ہم. جمہوری جو نظام ہے اس میں سر یہ تھا کہ پاکستان میں جو جمہوری نظام ہے کیا یہ اسلام کا جو جمہوریت کے حوالے سے احکامات ہے کیا اس سے مطابقت رکھتا ہے سر؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال وہی صاحب آ گیا. انہوں نے بھی کوشچن یہ کیا کیا اسلامی جمہوریت پاکستان میں جو جمہوری نظام چل رہا ہے کیا یہ اسلام سے اور مذہب دین اسلام سے جو ہے مطابق جو ہے وہ مماثلت رکھتا ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہمارے مجھے کہا جا رہا بریک آ گئی، اب جو آپ بریک کے بعد لیتے ہیں، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ طریقے دوبارہ حاصل ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آخری حصے کی طرف بڑھے ہیں پروگرام کے، لیکن ایک کالر کمالیہ سے موجود ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم، کون سا وہ کہاں سے؟ سرفراز بول رہا ہوں جی کمالیہ سے. جی سرفراز صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں تو کبھی جمہوریت رہی نہیں ہے، یہاں پہ ہمیشہ وڈیرازم اور جگیردارانہ نظام ہے، تو غریب کے لیے جمہوریت جو ہے نا وہ تو بالکل نہیں ہے. یہاں پہ تو کوئی ہمیں جب بھی کوئی ریلیف ملا غریب کو تو فوجی حکومت سے ملا. یہ جو سیاسی خاندان ہے یہ لوگ جو ہے ہمیشہ انہوں نے اپنے ہی عزیز و اقارب کو نوازا ہے. جی سرفراز صاحب آپ کا سوال مجھے سمجھ آ گیا اور مل گیا، ہمیں اس کا جواب لیتے ہیں. یہ بات ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح ہے، مفتی صاحب سے بھی اس کا جواب لیں گے کہ بلا شبہ ہمیں کبھی بھی مشکل آتی ہے تو ہماری پاکستان آرمی آن کھڑی ہوتی ہے، وہ ہمیں مدد کرتی ہے، اور پھر ہمارے کچھ لوگ اور سیاستدان گالیاں بھی ان کو دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہیں. دیکھیں جب آپ لوگوں سے ہوتا کچھ نہیں ہے تو پھر آپ لوگ چلائیں گے کیسے ملک کو؟ اور پھر جو جمہوریت کا فار ایگزامپل اگر ہم دیں تو ہم یہ کہتے ہیں کسی اچھے لوگ کو کوئی اچھا الیکشن میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں تیرا کی کام، تم الیکشن لڑوں گا. مطلب ہماری ایسی سوچ ہے کہ ہم کہتے ہیں خدمت گناہ ہے، اور شاید جو لوگوں کے اوپر بدماشی کرے گا، ڈنڈا چلائے گا، اس کا حق ہے سیاست. اور پھر وہ جو ٹوبہ سے کالر ہے ان کا بھی سوال میں شامل کروں گا، ڈاکٹر صاحب جواب لیا آپ سے کہ ہم کیا اسلامی کردار کو لے کے چل رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ دونوں سوال میرا خیال ہے تھوڑا سا ملتے ہیں. میں اس معاملے میں یہی کہوں گا کہ اگر ہم لوگ اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تو اس میں اسلام کا قصور ہے. یہ دیکھیں ہم ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میں اسلام کی تعلیمات پر کتنا عمل کرتا ہوں، تو اس میں کیا اسلام کا قصور ہے؟ میرا قصور ہے نا. جمہوریت ایک نظام ہے، اگر ہم جمہوریت کو اس کی روح کے مطابق نہیں اپناتے تو اس میں جمہوریت کا قصور کہاں سے؟ پھر تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب ہمیں وہ نام ہی نہیں، ہمیں کہنا نہیں چاہیے پاکستان میں جمہوریت ہے. جمہوریت کا مقصد ہے خدمت، ہم وہ نہیں کر رہے. یہی بات کرنے لگا تھا. ہمارے ملک میں یہ جتنا عرصہ جب سے ہمارا ملک مرد وجود میں اللہ اس کو تا قیامت آباد اور شاد رکھے، نصف سے زیادہ تو میرا خیال ہے ویسے آمریت میں گزر گیا. جمہوریت کا متبادل آمریت ہے، اور آمریت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. باقی رہ گئی جمہوریت. لیکن میں ایک چیز کہوں گا، پاکستان میں کچھ جو فوجی سربراہ آئے انہوں نے اگر دیکھا جائے مشرف کا دور تو 2 بار بلدیاتی الیکشن اس میں ہوئے ہیں، جو کہ بڑی اچھی چیز تھی، جو کہ طاقت کی منتقلی نچلے درجے تک ہوئی. اور یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جمہوریت میں ہونی چاہیے تھی وہ کر گئے ہیں. اور ہمارے جمہوریت والے جو ہیں یہ آمرانہ نظام جسے ہم کہتے ہیں کہ آمرانہ سوچ کہتے ہیں، اس سے بدتر یہ ہمیں ثابت ہوتے ہیں. یہی بات کہنے لگا تھا کہ یہ جو مشرف صاحب نے کیا وہ بڑا خوبصورت کیا، لیکن یہی کام اگر سیاستدان کرتے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا. تو میں بات یہ کرنے لگا تھا کہ یہ جمہوریت کا جو اپنا ہے آمریت، اس کا اعتدال، تو ہمارے ملک میں زیادہ عرصہ تو جمہوریت رہی نہیں ہے. اب بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں جمہوریت ہے کہاں.
جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں کیا ان کے کبھی الیکشن ہوئے ہیں؟ سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کے جو اکابر ہیں یا ان کے سربراہان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی پارٹیاں یا ہمارے سیاستدان ان میں تو خود کوٹ کر آمریت بھری ہوئی ہے، جمہوریت تو ہے نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں عامرانہ نظام سے بھی کچھ اوپر والا ان کے کچھ اوپر والا حصہ ہے۔ آج اگر عمران خان صاحب کو نکال دیا جائے تو پی ٹی آئی کہاں ہے باقی؟ تحریک انصاف کہاں ہے؟ اگر میاں برادران کو نکال دیا جائے تو مسلم لیگ نون کہاں رہ جاتی ہے؟ اگر بھٹو خاندان کو نکال دیا جائے تو پیپلز پارٹی کہاں ہے؟ تو یہ اصل میں وہ خامیاں ہیں جن کو ہم نے دور کرنا ہے۔ جیسے آپ کا کویسچن تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ ہم جمہوریت کو کیسے ٹریک پہ لا سکتے ہیں، یہ بہت سارے چیلنجز ہیں، اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہم جو ہمارے سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں جمہوریت کا نفاذ کیا جائے، ان کو پابند کیا جائے، عدالت کی طرف سے باقاعدہ حکم دیا جائے کہ آپ نے ہر 4 سال بعد یا 5 سال بعد ایک عرصہ مقرر کر دے کہ آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن اپنی پارٹی میں کروانے، انٹرا پارٹی الیکشن۔ جب وہاں جمہوریت آئے گی تو آٹومیٹکلی پاکستان میں جمہوریت پاکستان میں آ جائے گی۔ ہم اب تھوڑا پروگرام کیوں آخری حصہ چل رہا ہے، کووڈ-19 کے حوالے سے ہمارے علماء کرام نے بڑی خدمات دی ہیں مساجد کے اندر، اور خاص طور پر ممبر پر بیٹھ کر جو ایک ممبر کی اگر ہسٹری دیکھیں تو یہ ممبر رسول سے شروع ہوتا ہے، یہ ایک درسگاہ ہے، اس درسگاہ نے بہت کردار ادا کیا۔ اسی پہ بات کرتے ہیں کووڈ-19 کرونا کے اندر علماء کردار مزید اپنا کردار ادا کیا کر سکتے ہیں۔ ایک کالر ہے، پہلے ان کی کال لے لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی خاتون، جی وعلیکم السلام، جی محترمہ۔ بیٹا میں فیصلہ آباد تو بول رہی۔ جی بولیں آپ کا سوال ہم سن رہے ہیں۔ فیصلہ آباد تو بول رہی ہوں، میرا نام شکر ہے۔ بیٹا 64 سال کے اوپر بیٹا کوئی نہیں تے بندہ بیمار ہے، 2 مہینے میں میسج کر کے آ جا کے کیا تھی نہ لو بچوں میں عربی پڑھانی فیس بھی للا تے مینوں کسی اللہ واسطے عمرہ کرایا ہے یا اللہ کے نام تے کوئی میری مدد کردا ہے تو میں جگیردار تو نہیں بن کے بھی انہیں کہہ دیتا تھی نہ لو، یا کوئی نوکری دسن یا پیسے جمع دسن یا کوئی زمین میری دسن تو پھر کیوں نہل گورنمنٹ دین سی امداد دینی تے جڑے غریب نے انہاں دیندی۔ میرا کو بنے والا بندہ کو بیٹا کوئی نہیں جی بیٹی ہے جی میں پڑھانا نہیں ہے، گھر کا خرچہ بھی چلا، میری پوری مدد نہیں کی گئی۔ سورہ صاحب آپ کا سوال ہمارے پاس آ گیا ہے، یہ پھر ہم اسی اندر جائیں گے کہ ہم لوگ غریب کو تو مارنا چاہتے ہیں، ہم امیر کو کہتے ہیں کہ اسے سب کچھ نواز دیا جائے، اور بہت سارے بے انکم سپورٹ کے جو پروگرام کے اندر انہوں نے ابھی دیے ہیں یہاں میں پھر اس کا ذکر کروں تو پھر تکلیف بھی کچھ لوگوں کو ہوتی ہے کہ احساس پروگرام والوں سے احساس پروگرام کے پیسے چھینے جاتے ہیں، لوگوں کو ان کے پیسے نہیں ملتے، اور MNA MPs تقسیم کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہم کون سے نظام کے اندر کون سے مدینہ کی ریاست چلا رہے ہیں۔ کووڈ-19 کے اندر علماء کا کردار اور علماء کیسے سے لے کے مزید آگے چل سکتے ہیں، کردار بڑا اچھا رہا ہے، بہت ہی بہترین رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے خود تسلیم کیا کہ ہماری مساجد سے کورونا نہیں پھیلا۔ بالکل یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان میں تمام مسالک کے علماء کرام کو کہ جب یہ وبا آئی ہے پاکستان کے اندر تو انہوں نے بہت مستعدی سے اپنے جو فالوورز تھے ان کو اس بات پہ قائل کیا کہ جناب ابھی یہ جو ضروری اقدامات ہیں SOPs ہیں ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر علماء کرام کا ایک انفلوئنس ہے، بہت زیادہ ہر ایریے میں لوگ ان کی بات کو فالو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ بیسیکلی جب یہ کووڈ-19 آیا ہے تو اس وقت ہم ایک غریب ملک ہیں، غریب معیشت والے ملک ہیں، بہت سارے مسائل ہمارے سامنے درپیش تھے، جس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ خدا نہ خواستہ کہیں ہم کوئی غذائی بحران کا شکار نہ ہو جائیں، لاک ڈاؤن کے دوران کوئی ایسے مسائل پیدا نہ ہو جائیں کہ ہم غذائی بحران کا شکار ہو جائیں۔ اس میں الحمدللہ جو پاکستان کے مخیر حضرات ہیں اور کچھ جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، لیکن یہاں پر میں علماء اکرام کے لیے حکومت وقت سے آپ کے وساطت سے ایک سفارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں ان کا جو خدمت کا سلسلہ ہے، جو نظام ہے، وہ کوئی مستحکم نظام نہیں ہے بلکہ علاقے کی مسجد کے لوگ اس نظام اور سسٹم کو چلاتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ ہمارے علماء اکرام جو ہیں وہ اس قسم کے مسائل کے شکار ہوئے۔ تو اس کے لیے پہلے بھی ہم نے گورنمنٹ سے، حکومت سے اپیل کی ہے کہ جس طرح دوسرے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اسی طرح علماء اکرام کے لیے بھی
कोई एक अच्छा पैकेज जो है वो अनाउंस किया जाए और उनके लिए भी जो ये मुश्किल हालात हैं उसमें आसानियां पैदा की जाए। उसमें आसानियां पैदा की जाए। मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ता हूँ, आप जाके डेफिनेटली जुमे खुतबे के अंदर भी बता रहे हैं, चीज़ों को लोगों को आगाह कर रहे हैं, कैसे समझते हैं इस वक्त कितनी ज़रूरत है इस अमर की कि हमारे जो उलमा कराम है, बहुत अच्छी मुझे बात लगी कि उलमा कराम को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अखवत फाउंडेशन का मुझे एक काम बड़ा पसंद है कि वो मसाजिद में जाके लोगों को बिला सूद कर्जे देते हैं ताकि लेने वाला भी खुदा का खौफ रख के इसे वापस करे। तो ये अगर एहसास प्रोग्राम भी एहसास जहां से निकलता है, जो दीन से निकलता है, जिस मस्जिद से निकलता है, जिस अल्लाह के घर से निकलता है, अगर वहां बैठ के तकसीम हो जाता तो मेरे ख्याल में बहुत सारी जो खामियां कोताहियां थी वो इसके अंदर से कवर अप कर सकते थे हम। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये मस्जिद जो है वो शुरू से ही, तारीख़ इस्लाम में शुरू से ही ये मुसलमानों की जो दुनियावी ज़रूरियात हैं उनका भी एक मरकज़ रहा है। हाँ बिल्कुल है। और इस वक्त भी जो उलमाए किराम हैं उनसे भी गुजारिश है, और पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पर इंडिया में, पाकिस्तान में, जहाँ तकरीबन मसाजिद का निज़ाम जो है वो आज़ादाना है और हुकूमतें उसका इंतज़ाम नहीं करती, तो इसमें ये बाकायदा मुहिम चल रही है कि मस्जिद को हम एक फ़लाही इदारे के तौर पर हम लें। तो जिस तरह आपने उखुवत के प्रोग्राम के हवाले से बात की, एहसास प्रोग्राम भी यहाँ होना चाहिए, और भी जो इलाकाई ज़रूरियात हैं। तो अभी जब लॉकडाउन के हवाले से बातचीत आ रही थी तो उसमें ग़िज़ाई बहरान के हवाले से बातचीत आ रही थी, तो उसमें बहुत से सहाफ़ी हज़रात ने, हमारे दोस्तों ने, बड़ों ने वो ये बात भी की है कि अगर हम असल मुस्तहिकीन तक पहुँचना चाहते हैं तो जैसे और बहुत से ज़राए हैं, महल्ले का दुकानदार जो है वो असल मुस्तहिकीन को जानता है, तो इसी तरह मस्जिद का जो इमाम है वो भी असल मैं क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया, आपका ये आखिरी जुमला मैं इसलिए सुन रहा था क्योंकि बहुत ही कीमती है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपने किसी को हकदार को पैसे देने हैं तो अपने इमाम मस्जिद के पास जाएं, उनसे जाके खामोशी से पूछें कि आपके ख्याल में ये पैसे हैं, जिससे चाहिए उसे दे दें। मेरे ख्याल में वो कभी उसके अंदर दो नंबरी नहीं करेंगे, क्योंकि वो कुरान पढ़ाने वाले हैं, कुरान सीने में लेके बैठे हैं और इसकी तालीम दे रहे हैं और अल्लाह के घर में हैं। अल्लाह के घर से ये पैसे जाएंगे तो हक आपका डबल होकर मिलेगा और फिर इसका आपको अजर जो है वो भी मिलेगा। प्रोग्राम सिटी एट 10 के साथ इसी के साथ इजाजत दीजिए। सबसे पहले मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करूंगा और खासतौर पर नाज़रीन का जो हमें देख रहे थे, उन्होंने सवाल किए बहुत ही कीमती, सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।